बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। हमेशा कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन खूबसूरत चाहते हैं, अगर आप अपनी रूह को सुकून में देखना चाहते हैं, अपने काम में बरकत देखना चाहते हैं, तो दिन का आगाज़ आप ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से कीजिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कीजिए कि एक नई सुबह उसने हम सबको देखना नसीब की है। और इसी खूबसूरत काम के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप अपने घर से बाहर जाएं तो देखिएगा जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वो उस काम में भी बरकत होगी और दिन भर आपको कोई उकताहट, कोई किसी किस्म का कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन की जो रूटीन, जो दिन का आगाज़ है वो अच्छा हो। अगर दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो दिन भर की रूटीन उससे रिलेट करेगी। लेकिन अगर सुबह उठते ही हमने कोई ऐसी हैपनिंग, कोई सैड इंसिडेंट हमने देख लिया, सुन लिया, जो कि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए हमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली पूरे दिन की रूटीन ख़राब हो सकती है, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे। हमेशा आपको पता है बहुत ही अहम टॉपिक्स लेकर आते हैं। क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को कि हालात हाज़िरा से रिलेट करते हुए उन तमाम तर मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है जिस पे या तो बात बहुत कम होती है या फिर देखा जाए तो बिल्कुल ही उस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं की जाती। देखिए, जब आप अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं जो हमारी हेल्थ से रिलेट करता है, अगर आप अपनी इस सेहत को अवॉइड कर देंगे, अगर आप ख़ुद को वक्त नहीं देंगे, आप दुनिया के तमाम तर काम करने के लिए अपने आप को जो है वो हमेशा तैयार रखेंगे, लेकिन जब वक्त आता है, जब बात आती है अपनी हेल्थ की, जब बात आती है ख़ुद को फिट रखने की, जब बात आती है ख़ुद को एक्टिव शो करवाने की, वहाँ पे हम लापरवाही कर देते हैं। और ये लापरवाही, ये जो अपने खाने पीने की रूटीन पे तवज्जो ना देना, एक्सरसाइज के लिए वक्त ना निकालना, अक्सर हम जिक्र करते हैं मी टाइम। जैसे ऑफिस के लिए 9 to 5 एक वक्त मुख्तस है, या किसी भी काम के लिए, स्कूल के लिए एक वक्त मुकर्रर है, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर है, उसी तरह आपके लिए अपनी केयर के लिए मी टाइम का होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी इम्पॉर्टेंस को आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि अपनी जो हमारी जिस्मानी फ़िटनेस है। देखिए, जब आप जिस्मानी लिहाज पे फ़िट होते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा आजकल हम सुनते हैं छोटा सा बच्चा वो भी कहता है मुझे तंग मत करो, मैं परेशान हूँ। एक छोटे से बच्चे को क्या परेशानी हो सकती है? इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एंजाइटी, डिप्रेशन ने, स्ट्रेस ने कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में अपनी जगह बना ली है। सो हमें अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो एक खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम डिस्कशन करेंगे कि जिस्मानी फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है, इसके साथ ज़हनी सेहत का जो है वो क्या रोल है, आया किस उम्र के लोग जो हैं वो उनको एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, या ओवरऑल हम देखें बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। इसमें कोई एज बैरियर नहीं है। और ख़ासकर हम बात करेंगे हमारी डाइट पे। हम जिम का रुख कर लेते हैं, हम ठान लेते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अपनी डाइट अच्छी नहीं बनाते। ये भी हमारी जो एक फ़िज़िकल हेल्थ है, हमारी मेंटल हेल्थ है, उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब आज इस प्रोग्राम में जानेंगे। फिटनेस ट्रेनर हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली रज़ा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। अली, हर इंसान खुद को फिट दिखाना चाहता है, हर इंसान जो है, एक ख्वाहिश है हमारी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान, कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे सेहत अजीज़ नहीं है, सबको सेहत बहुत अजीज़ है। लेकिन जब बात आती है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम सोच तो लेते हैं, हम इरादा कर लेते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, मैं जिम ज्वाइन करूँगा। आया जिम ज्वाइन करने से पहले या एक्सरसाइज का एक पैटर्न, एक टाइम टेबल बनाने से पहले इसके असूल, इसकी अहमियत को जानना कितना ज़रूरी है कि मैं एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो सेहत का छुपा राज है, पहले मुझे वो तमाम तर डेफिनेशन, वो अहमियत और ज़रूरत समझनी है, फिर मैंने जो है वो एक फ़र्स्ट स्टेप है वो लेना है एक्सरसाइज की तरफ। मैम, एक तो ये है कि जब आपका लड़का जब वो बड़ा होता है तो जैसे वालिदैन को उनकी बहुत फिक्र होती है बचपन से लेकर बड़े होने तक। हाँ। अब हम स्टार्ट एज से शुरू करेंगे, यानी कि 1 साल से बच्चे से लेकर 15 साल के बच्चे तक ये गुफ्तगू चलेगी। अच्छा। कि जैसे अब 1 साल का बेबी है, वो जब 5 साल या 10 साल तक का होता है, सबसे पहले वो बच्चा जैसे उसको खिलौने ला के दिए जाते हैं, सारे मामला किए जाते हैं, उसको स्कूल में छोड़ा जाता है, उसकी स्कूलिंग होती है, ऐसे फिर उसकी खुराक रख दी जाती है कि भाई आपने बेटा ये खाना है। मगर यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों को की टाइमिंग का फ़र्क आ जाएगा। अगर आप माएँ बच्चों को कुछ खिला रही हैं तो वो ये नहीं कि बस एक ही चीज़ खिलाते रहना बार बार,
وہ بچے کی باڈی پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اوکے. بچے کو آپ نے عادت ڈالنی ہے کہ کچھ بھی کھانے کی، مگر یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ اس کو زیادہ چبا چبا کر کھائیں. ٹھیک ہے. بچوں کو یہی آپ نے فرسٹ ہی ریکویسٹ یہ کرنی ہے. اور سنت بھی تو یہی کہتی ہے. بالکل. ہاں. مگر یہ ہے کہ والدین چونکہ دیکھتے ہیں جو بچوں کو ڈال کے کھانا دے دیا، چلو یا بیٹھ کے کھانا کھا لے ٹیبل پہ، مگر ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے. یہ پھر ان کا ٹائم نوٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ 10 منٹ میں کھانا کھا رہا ہے تو اس کو آپ 15 منٹ کا ٹائم بولیں. ٹھیک ہے. کہ آپ اپنا کھانا 15 منٹ میں ختم کریں، جس سے 5 منٹ جو ہے نا وہ ایکسٹرا چبائے گا وہ بچہ. اوکے. پھر جب وہ جیسے یہاں 1 سال سے لے کر 5 سال تک بچے کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ان کے ہوتا ہے کہ ان کو سر کی چوٹ آنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے. جب بچوں کو سر کی چوٹ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، ماں باپ بچے کو 1 سال سے لے کر 5 سال تک تو بہت طریقے سے رکھتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں، مگر جیسے بچہ تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے، اپنی شرارتوں میں پڑتا ہے، تو سب سے زیادہ بچوں کے لیے خطرناک یہ ہے جیسے 5 6 7 8 10 سال تک کے ان کے اوپر کچھ ایسے، یعنی کہ ان کے بڑے کزن کہہ لو یا اراؤنڈنگ سراؤنڈنگ جو بڑا بچہ ہے، جو 20 سال کا ہے، جو 25 سال کا ہے، جو اسے ایج میں بڑا ہے، وہ والدین نہیں ہیں. اگر وہ ان میں والدین بھی ہیں، میں انہیں کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ بچے کے سر پہ بہت زور سے چماٹ ہٹ کر دیتے ہیں کسی شرارت کے اوپر. کہ پیار سے کر دیا یا شرارتی کھیل کود میں یہ انسیڈنٹ ہو گیا. وہاں پر اگر آپ نے اپنے بچے کے سر پہ بہت زور سے چماٹ ہٹ کیا تو 8 ایسی بچے کو موذی بیماری لگنے کا خطرہ ہے جو والدین کو بھی اس چیز میں نہیں پتہ، علم نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو جو لائف دیکھی ہے، اور شکر الحمدللہ کہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے بچے پڑھتے بھی ہیں، مگر پریکٹیکل یہاں پر جو بڑا بچہ ہے 20 سال کا، وہ جو ہم صحت کی بات کریں وہ یہاں سے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بچپن سے ہی. اگر آپ نے اپنے بچے کو 3 ٹائم کھانا کھلایا، 4 ٹائم کھانا کھلایا ہے، آپ نے اس کو پورا پانی پلا دیا، اس کی نیند پوری کروا دی، مگر اگر وہی بچہ زور سے 4 یا 5 چماٹ ہٹ اس کے 1 ویک میں ہو رہی ہیں تو بچے کی نیند میں خلل آ جائے گا، بچے میں چڑچڑا پن آ جائے گا، اور بچے کو جو ہے کیونکہ دماغ بہت اس کا نازک ہے، سینسٹیو ہے. جب اتنا وہ سینسٹیو ہے تو یہ آپ کے میں سچ کے پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ کروں گا، ہماری جتنی بھی بہنیں یہ سن رہی ہیں، اور یہ مائیں نہیں کر رہی، مائیں نہیں مارتی. میرا پروگرام آج کل تو مائیں بھی مار رہی ہوتی. بالکل نہیں، میں کہتا ہوں دیکھیں مائیں ہیں نا، ماں کہیں نہ کہیں پیار میں یا غصے میں، مگر ماں کو ایک رکھوالی کے لیے یہ کام کرنا چاہیے کہ اس کے بچے کے سر پہ کوئی چماٹ ہٹ نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر ماں ڈانٹے فیس ایکسپریشن سے ڈانٹے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھائے کہ بیٹا آپ نے ایسے نہیں کرنا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. 1 سے لے کے 5 تک ڈائٹ کا ہو گیا، دن 10 تک آپ نے اپنی یہ مار پیٹ سے گریز کرنی، دن جو نیکسٹ 5 ہیں اس میں نیکسٹ میں بتاتا ہوں. میں اب جو 1 سال سے لے کے 10 سال کے بچے کو ہم نے سیفلی آگے کور کیا، سمجھایا، پھر 10 سال کے بعد اس کی گروتھ ایکسٹرا کی طرف جائے گی کیونکہ اس نے اسکولنگ بھی کرنی ہے. مگر وہی 5 سال سے لے کے 10 سال کا بیبی اگر گھر میں بالکل خوش ہے مگر وہ جاتا ہے اسکولنگ میں، کیا اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں کیا وہ ان کو جب پڑھاتے ہیں تو کیا ان کو وہ دبکنا یا جھڑکنا، یہ چیزیں تو نہیں کہیں ہو پا رہی، روک ٹوک. جی کیونکہ آپ نے 1 سال سے لے کر 10 سال تک کے بچے کو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے. اگر آپ وہی بچے کو 5 سال کی عمر سے جو بچہ ڈیلی یعنی کہ ہفتے میں 3 چماٹ کھا رہا ہے یا 4 یا 5 چماٹ کھا رہا ہے، گوگل کر لیں کہ 8 ایسی بیماری جو لاحق بچوں کو بہت جلد ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، یعنی کہ اگر ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی ہمارے بچپن کی کوئی ہسٹری اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہیلتھ کا پیٹرن آپ کے جو ہے وہ بچپن سے شروع ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے ایکسرسائز کو لے کے کہ یا تو ارلی مارننگ جو ہے وہ انہیں ایکسرسائز کے لیے جانا چاہیے یا ایوننگ، بیسٹ ٹائم آپ ٹرینر کون سا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ میں جو بیسٹ ٹائم ہے بیس جیسے بچوں کی بنی وہ آئے، اب ان کی بچوں کی اسکولنگ میں ہی ان کی کلاسیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے جتنے اسکول ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر وہ کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں. پھر ہر والدین یہ چاہتا ہے کیونکہ 15 سال کا کوئی بھی لڑکا ہے یا لڑکی اس کا میٹرک کمپلیٹ ہو جاتا ہے یا 16 سال یا 17 سال تک ان کی تعلیم ماشاءاللہ میٹرک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اب ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں آگے کالج یا یونیورسٹی جاؤں. لڑکیوں لڑکوں کا یہی حساب ہوتا ہے. ماں باپ
ان کو پالتے پالتے دیکھیں خود بڑھاپے کی طرف آ گئے. یہ ریالٹی ہے, ہمارے والدہ نے ہمیں پالا, جس ساروں کا یہی حال ہے. مگر اینڈ آف دا ڈے ان بچوں کو ڈاکٹر نہیں بننا, ان بچوں کو میرے حساب سے ان بچوں کو بڑا افسر نہیں بننا, ان کو پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے. ویری ٹرو, بالکل ایسے. اچھا انسان بننے کے لیے ان کو یہ کیا چاہیے, جو ان کے والدین نے ان کی تربیت کی ہے وہ لے کے چلیں گے, اور ساتھ ساتھ فٹنس کے پیٹرن پہ آتے ہیں. جب وہی بچہ پروپرلی نشو و نما سے بڑا ہوا تو اس کے مسل گروتھ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جو 15 سے 20 سال کے لڑکوں کو اکثر پڑھائی کرتے کرتے یہ نظر کمزور ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا سروائیکل کا ایشو آتا ہے تو سروائیکل آپ کا C1 سے 7 تک اگر جھکاؤ آ جاتا ہے. مگر جھکاؤ کے 3 ریزن میں یہاں بتاؤں گا. ایک وہ جو بچوں کو چماٹے لگتی رہی سر کے نیچے, ایک اس سے یعنی یہاں پیچھے آپ نے جب مارا ہے, جب اس کو چماٹے لگتی رہی تو یہ تو کسی قانون میں نہیں آتا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو مارنا ہے آپ ٹانگ پہ مار لیں, کہیں مار لیں. ایک یہ کہ جو تکیہ جو ہے تکیہ, اگر آپ بچے کو سلا رہے تو تکیہ بہت اس کو بڑے والا دے رہے ہیں تو وہ اس کی گردن کا وجہ جھکاؤ آ گیا. پھر اس کو موبائل دے دیا, اس کا گردن کا جھکاؤ آ گیا, جس کی وجہ سے اگر آپ کا C2 3 4 یہ جیسے جھکتا ہے تو آپ کے شولڈر جو ہے نا وہ بھی جھکاؤ میں آ جاتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ بچہ پڑھائی کرے گا مگر اس کو پڑھائی پہ دل نہیں لگے گا, دلچسپی نہیں لے گا, کیونکہ اس کی سرکولیشن کا مسئلہ آ جائے گا. اب جہاں والدین نے اپنے بچے کو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ آگے بڑھے, بالکل ایسے, مگر آگے بڑھنے کے لیے بچوں کی نشو و نما وہ بیسک چیزیں ہیں. اب بچہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو اس کو جم میں بھیج دیا جاتا ہے. جی بالکل آئے, الحمدللہ اچھی بات ہے, وہ ہمارے بچے آنے والے کل کا جو وہ ہمارے آنے والے کل کا سورج ہیں. یعنی کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ 2050 تک ہمارے یہی بچے ہمارے پاکستان کو ٹاپ رینکنگ پر لے کے جائیں انشاءاللہ. ہر ایک فٹنس لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی فٹنس کا ہم خاص خیال رکھا جائے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کا اگر آپ کا بچہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس کا وزن نہیں بڑھ رہا, آپ پریشان ہیں, مگر کیا آپ اس کو آپ جھڑک کے بولیں گے تمہارا وزن نہیں بڑھ رہا, یہ بھی غلط ہے. وہ ایک اس میں روک ٹوک میں. اچھا ایک تو یہ بات آپ نے کی کہ ایک بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا, بات بات پہ روک ٹوک کرنا, اس کو ڈرا دھمکا کے رکھنا, یہ بچے کو وہ ایک پریشر میں رکھتا, اس کا ہیلتھ اس کی اچھی نہیں ہوتی. لیکن وہ بچے جو اپنی عمر سے زیادہ موٹاپے کا, اوبیسٹی کا شکار ہو جاتے, اس کی کیا ریزن ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. بچے موٹاپے کا شکار بھی ہوتے ہیں, بچے بالکل ایسا ہے کہ بالکل سمارٹ بھی رہ جاتے ہیں. اس میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. اگر بچہ ہے 15 سال کا اور وہ بچہ 200 گرامج 1 ٹائم میل نہیں لے رہا, اس سے کم ڈیفیسٹ میں ہے, تو وہ غلط ہے اس کے لیے. تو آپ نے اپنے بچے کو 200 گرام میل دینا ہے, اس کو آپ 4 ٹائم پہ ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر بچہ 15 سال کا اگر بچہ ہے, 15 سال کا بچہ ہے, اس کو 4 ٹائم پہ ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے جی, 4 ٹائم اس لیے ڈیوائڈ کر دیا کہ اس میں آپ نے جسٹ میل نہیں 4 ٹائم دینا, اس میں آپ نے 200 گرام میں جو ہے ایک میل دینا ہے. ساتھ میں اگر آپ اس کو بنانا دے دیں, کوئی پھل دے دیں, مگر پھل یہ نہیں کہ فروٹ چاٹ بنا لی, یہ بھی غلط ہے. آپ نے ایک ایک پھل کو ایک ایک دن رکھ دینا بچے کے لیے. فار ایگزامپل اگر آج کیلے کھلا دیے تو کل آپ نے ان کو جو ہے سیب کھلا دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کو جس بھی موسم کا پھل ہے, کوئی بھی موسم کا پھل آپ اس کو کھلائیں گے, مگر اگر آپ ڈیلی ایک ہی چیز کھلائیں گے نا, بچہ کبھی گروتھ نہیں کرے گا, اثر بھی نہیں ہوگا. آپ نے چیزیں چینج, آپ نے خوراک چینج کرنی ہے, بالکل چینج کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے 3 چیزیں اپنے بچے کے ساتھ کرنی کہ وہ اور ایکٹیو ہو, ایکسٹرا ایکٹیو ہو. ٹھیک ہے. آپ اس کو اخبار دیں گے, اوکے, اخبار دیں گے یا کوئی ایسی پڑھنے کی چیز دیں گے, اسے آپ بتائیں گے یہ تھوڑا سا پڑھ کے سناؤ کیا چیز ہے. اچھا, یہ ہے بانڈنگ فرینڈ زون کی. اور یہ آج کل اس کی تو علی صاحب بہت زیادہ کمی ہو گئی, کیونکہ ہماری بانڈنگ ہوگی ہمارے موبائل فون سے. بچوں کو بھی ہم نے ان کے حوالے کر دیا. ہم فٹنس کوچز کو سب سے زیادہ یہ پرابلم آ رہی ہے, جو 15 سال سے لے کر 16 سال کے لڑکے یہ ہمیں آ کے بچے بچیاں بولتے ہیں کہ کوچ ہمارے والدین نے ہمیں اس طرح سمجھا نہیں. جب یہ باتیں گلے آتی ہیں تو حالانکہ وہ بچے اپنی عقل کے مطابق یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر والدین ان کو سمجھتے سمجھتے بوڑھے ہو گئے ہیں. ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, آپ کو پال کے بڑا کیا, ٹھیک ہے, آپ اب آگے. ہاں یہاں یہ غلطی یہ والدین کر رہے ہیں کہ اپنے, اگر آپ کی بیٹی ہے تو اپنی بیٹی کو کوئی چیز دو پڑھنے کے لیے, ایک تو وہ ریلیشن آپ بلڈ کریں. اچھا جو اوبیسٹی کی میں نے بات کی, اس کی کیا ریزن ہے کہ بچوں میں ان کی عمر سے زیادہ وزن کا ہو جانا؟ ہاں
اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ملے کھا لیتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں, مگر وہ ہوتا ہے سارا بیبی فیٹ. اس کے لیے گھبراہٹ نہیں چاہیے انسان کو, بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. پھر بھی آپ یہ غور کرو کہ اس کا فیٹ کبھی نہ کبھی تو کم ہو ہی جائے گا جم میں جا کے, مہینے میں 2 ماہ میں. پر ایک چھوٹا سا بچہ جو 5 7 8 سال کا بچہ ہے وہ کہاں جم جائے گا؟ جی, اس کے لیے اور اس کا ایک اوور ویٹ ہونا وہ اس کے لیے ڈینجر ہے. اس کے لیے بچے کے لیے 3 سے 4 کھیل ایسے ہیں جو ماں باپ مل کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ماں باپ مل کے کر سکتے ہیں. اس میں یعنی اس کا فزیکل ایکٹیو ہونا ضروری ہے یہاں پہ, جس میں 50 بال ایک گیم ہے جو بچوں کے لیے جو ہے ہم کرواتے ہیں اپنے کلب میں. اس میں 50 بال ہیں, اس بچے نے اس کے اندر ہی پھینکنی ہے. وہ چھوٹا بیبی ہوگا, وہ پھینکے گا, اس کے اندر ہی پھینکے گا. وہ کیا ہوگا کہ وہ تو ایک ایک کر کے پھینکے گا. ایک تو اس کا مائنڈ ہوگا کہ میں نے ہر گیند کو ایسے پھینکنا ہے, کیونکہ یہی بچے اکثر یہی بچے جو 50 گیمز کی گیم کھیل رہے, ان میں 2-4 سال بعد یہی اچھے بالر کل بن سکتے ہیں, یہی کل اچھے کھلاڑی بن سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بال کے ساتھ ایک اپنا لگاؤ ہے. کیونکہ وہ کرکٹ سارے جیسے بابر آتا تھا, ہر کوئی لو کرتا ہے, بچہ ہے, بڑا ہے, ان کی تصویریں لگا کے دیکھتے ہیں. تو ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جب اتنا آگے زور لگاتے ہیں, اینڈ پہ آ کے یعنی کہ ہم نے کیا کیا 88% ان کے لیے کام کیا, پیسہ کمایا, ان کو لگے فوڈ دیا, مگر جو ایک ہماری فرینڈ زون جو بانڈنگ ہے وہ نہیں ہم قائم رکھ سکتے. جو ایک ماں باپ کی ذمہ داری بچے کی ہیلتھ کو لے کے ہونی چاہیے وہ نبھانا ضروری. بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین ہم جانتے ہیں علی رضا صاحب سے کہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اویئر کر دیا کہ ان کی ہیلتھ کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے. وہیں پہ ہم بڑوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ ان کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کتنی افیکٹ ہوتی ہے اگر وہ ایکسرسائز کی طرف نہیں جاتے, اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے. اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے, جب آپ فزیکل فٹ ہوں گے, مینٹلی طور پہ آپ پرفیکٹ ہوں گے, ایکٹیو ہوں گے, کسی قسم کا کوئی سٹریس آپ کو نہیں ہوگا, تو آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی. آپ جو کام سر انجام دے رہے ہیں وہ آپ اس کو 100% دے سکتے ہیں اور 110% اس کا رزلٹ آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی لحاظ سے بیمار ہیں, تندرست نہیں ہیں, آپ میں سستی ہے, اکتاہٹ کا شکار ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ چڑچڑے پن کا شکار رہ رہے ہیں, تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی خوشگوار زندگی کو متاثر کر سکتا ہے, اور ہم ایسا کبھی نہیں چاہیں گے. تو آپ کی یہ سستی دور کرنے کے لیے, آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے آج سیگمنٹ لے کر آئے ہیں, آج یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں, اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. علی رضا ہمارے ساتھ ہیں. علی, بچوں کی طرف سے آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتا دیا, 1 سال سے لے کے 15 سال کے بچے تک. اب جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے, 20 سال کی بات کریں, 25 سال, 30 سال, اب اس کو ساتھ ساتھ جیسے بچپن سے ہی ایک فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے, ایک اچھی ڈائٹ کی اس کی ضرورت ہے, اسی طرح اب اس کی جیسے نشو و نما ہو رہی ہے, گروتھ ہو رہی ہے, اس کی وہ ڈائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو رہی ہے, اس کی جو ایکسرسائز, اس کی جو باڈی کی ضرورت ہے ایکسرسائز کی وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا آیا ہمارے آج کے بچوں کو ہم اویئر کر رہے ہیں انہیں ایکسرسائز کی طرف یا اس ایک ہیلدی ڈائٹ پلان کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میم آج سے اگر 10 سال پہلے دیکھیں نا, 10 سال پرانا جو بچہ تھا اور اب کی جو 10 سال جو ابھی کرنٹلی بچے ہیں, اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ ان کو فٹنس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب کا جو بچہ ہے, کوئی بھی بچہ ہے جو مطلب اس دور کا بچہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس بچے نے دیکھ لیا کہ والدہ نے پالا, والدہ نے بڑا کیا, وہ سٹڈی کر رہا تھا, پھر اس نے دیکھا کہ میں نے آگے جگہ جاب بھی لینی ہے, ابھی اس کی سٹڈی چل رہی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں جب ایم اے کروں گا, اب یہی مسئلے ہیں, میں تھوڑا سا سٹڈی مکمل کرنے کے بعد میں پھر ہی کوئی نہ کوئی جاب کا تلاش کروں گا. وہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. یہ تو ہے, یہ تو ہم اکثر بھی پروگرام میں بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دیں تاکہ ایکسپیرینس آنا شروع ہو جائے. یس, وہ اپنے والدین کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے کہ ابھی والدین نے جس طرح پال کے بڑا کیا, اگر وہ بچہ 20 سال کا ہے, کوئی بھی بچہ اگر 20 سال کا ہے, اگر اس کے والدین کہتے نہیں پھر اب نے پڑھنا ہے, تو میرے خیال سے وہ پڑھ تو لے گا, پر وہ ایک جو زمانہ شناس ہونا یا زمانے کو کس مطابق لے کے چلنا, کیسے لوگوں سے ڈیل کرنا, وہ چیز اس کے پاس نہیں آئے گی. اس کے بعد ڈگری ہوگی, یونیورسٹیوں میں ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں, بچے پڑھ رہے اچھی, مگر 2 طرح کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں. وہ جو میٹرک ایف کے بعد کوئی نہ کوئی جاب پکڑتے ہیں, والدین کو ان کا پیسہ نہیں چاہیے, مگر وہ اپنی پاکٹ منی بنائیں, ٹھیک ہے, اس سے وہ اپنی پرسنالٹی اپ گریڈ کریں.
مطلب کہ اگر جو میرے حساب سے 20 سال سے اوپر کا بچہ اگر وہ گھر سے پیسے لے رہا ہے تو وہ پاکستان میں پیدا ضرور ہوا ہے مگر پاکستان کے اوپر سب سے بڑا بوجھ وہ ہے. تو اس کو فٹنس کے ساتھ آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ فٹنس سے ریلیٹ کیا ہے کہ اگر ایک جم ہے کیونکہ ماں باپ نے جب بچے کو بڑا کر دیا بچہ بالغ ہو گیا تو یہ حکم ہے کہ آپ اسٹڈی بھی کرو جاب بھی کرو. فٹنس سے ریلیٹڈ میں کیسے کر رہا ہوں, آپ 45 منٹ میں کوئی بھی ورک آؤٹ کر لیتے ہیں ایسے ہی کم سے کم آپ کو آپ دن میں اتنے ٹائم آپ کو اسٹڈی آپ 3 یا 4 گھنٹے زیادہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ اسٹڈی اور آپ کی ٹریننگ یہ 5 گھنٹے کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو جو 6 گھنٹے ہیں 6 گھنٹوں میں آپ کو صرف اور صرف وہ بچے کو جو جس کی اسٹڈی کے بعد ڈپریشن میں جاتے ہیں, ابھی آپ ہی کی بات کو لے کے چلوں گا, وہ بچے میں کل کوئی نیوز میں سن رہی تھی کہ میڈیکل کے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے خودکشی کی ہے جی اسٹریس اسٹڈی کا, اگر وہ ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرتی تو یہ اسٹریس اس کا کم ہو سکتا ہے. میم ایک فٹنس ہیلتھ کوچ ہونے کے ناطے الحمدللہ ہم لوگ ڈاکٹروں کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسٹڈی زیادہ کی ہوتی ہے اور پھر وہ ہاؤس جاب پر ہوتے ہیں. یہ چیز ہے, ڈاکٹر جو ہے جو جتنی ان کی ہارڈ اسٹڈی ہوتی ہے وہ ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی ایکسرسائز لازمی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا وہ اسٹریس ریلیز کر سکیں. میم ویری امپورٹنٹ. اگر ایک انسان ہاسپٹل جاتا ہے ایڈمٹ ہوتا ہے میڈیسن وغیرہ 1 مہینے کے اندر وہ 2 سے 3 لاکھ خرچ کر دے گا, پھر وہ آئے گا جم کی طرف. ہمارے کوچز ہمارے فٹنس کوچز کا یہ مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آخری سانس تک بھی کوئی ہاسپٹل جائے. ہم فٹنس ٹرینر کا یہ موٹو ہے. اب وہی جو بچے ہیں جو ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جی میں جب اپنی اسٹڈی میں پھر میں کوئی جاب تلاش کروں گا اس میں بچہ ہرٹ ہوگا. ابھی سے اب 2 چیزیں ہیں, فوراً تو کوئی نوکری نہیں ملے گی, اتنی اچھی قسمت ہو نہیں سکتے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے اور ایسا یہ اللہ کی طرف سے, مگر وہی بچہ اگر والدین یہ ہے والدین کے ساتھ اس کا ایک چلنا لے کے والدین کو, اب وہ 20 سال سے بچہ بڑا ہو گیا, اب اس کی اسٹڈی بھی 25 سال تک کمپلیٹ ہو جانی ہے مگر وہ اپنی سی وی میں 5 سال ایکسپیرینس مینشن کروائے پریکٹیکل, چاہے وہ بینکر بنے چاہے کچھ بنے, اور وہیں سے پیسے کما کے اپنی فٹنس پہ بھی لائے. اکثر لڑکے میڈیسن پہ کیوں جا رہے ہیں کیونکہ ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے, یونی میں پڑھ کر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں, پھر جب والدین اینڈ پہ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو گئے ہم آپ کو کچھ خرچہ نہیں دے سکتے, یہ ریالٹی ہے. وہاں پر بچے ٹوٹتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. مگر یہاں والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بتائے کہ آپ ساتھ ساتھ ایکسپیرینس کوئی نہ کوئی لیں. پھر 2040-50 تک ہم لوگ 50-60 کے ہو جائیں گے, آپ بھی ہم بھی. یہ ریالٹی ہے. کیا ان بچوں کو ایک جس طرح الحمدللہ پاکستان آرمی میں پاکستان ایئر فورس میں یہ ینگسٹر بچوں نے ہی آ کے وطن عزیز کو سنبھالنا ہے, ہماری بچیوں نے سنبھالنا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب کہ ہمیں جہاں ہم اسٹڈی پہ اتنا فوکس کر رہے ہیں اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ہیلتھ کو بھی اتنا ہی ویلیو کرنا چاہیے. ہیلتھ کو ویلیو اور یہ جو اسٹریس اور انزائٹی ڈپریشن کے معاملات آ رہے ہیں وہ ایکسرسائز سے دور ہو سکتے ہیں. جب آپ ہیلتھ کو فوکس کریں گے ٹھیک ہے آپ کی ایک تو ہیلتھ رہے گی اور پڑھائی مکمل ہوتے ساتھ ہی جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ میں نے وہی بات کی نا کہ آپ جب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ اسٹڈی میں بھی پرفیکٹ ہوں گے, آپ کسی جاب کی طرف جا رہے ہیں اس میں بھی پرفیکٹ ہوں گے, آپ اپنے رشتوں کو بھی ایک اچھے سے لے کے چلیں گے کیونکہ آپ کول ڈاؤن ہوتے ہیں, آپ ریلیکس. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, یہاں پہ میں خواتین کا ذکر کرنا چاہوں گی. ورکنگ وومن ہے, اب انہوں نے گھر بھی سنبھالنا ہے, آفس بھی جانا ہے, آیا وہ کس طرح کی ایکسرسائز کریں, یا جم یا پارک جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو گھر کے اندر وہ کیسی ایکسرسائز کر سکتی ہیں؟ گھر کے اندر ان کی 3 ایکسرسائزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ گھر کی ذمہ داری ان لڑکیوں کے اوپر ہے, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی فیملی کو, شوہر کو ٹائم دینا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہے, اور پھر وہ جس طرح وہ ساسو ماں سے لے کر سسر ماں سب کو نا پوری فیملی بھی سنبھالنی, پھر جاب پہ بھی جانا. ان کو جو میرے خیال سے ان کو جو چاہیے, اگر وہ ورک آؤٹ نہیں کر رہی تو ہر 2 دن بعد اپنے پاؤں مساج کروائیں. اگر وہ ورک آؤٹ ابھی نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, پر ڈے اگر ایک 60 kg کی وومن ہے اور وہ 25 سال کی ہے یا 30 سال کی ہے, پر وہ 60 kg ہے یا 70 kg کی ہے, تو ان کو پر ڈے 10 گلاس پانی پینا ہے منیمم, وہ مغرب سے پہلے ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گلاس
ختم کرنا یہ تو ہے۔ بہت، یہ تو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی پانی آپ نے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، جو باڈی کی ضرورت ہے ڈیلی کی وہ مکمل کرنی ہے، لیکن ہمارا ایک لیم ایکسکیوزز، پیاس نہیں لگتی، چائے کافی پی لی ہے، دل نہیں چاہ رہا، بالکل تو دل کی آنے سننی نہیں، یہاں پر دیکھیں ایسی ایسی لڑکیاں ہیں یقین کیجیے گا جو میرے سے بھی عمر میں زیادہ ہیں، پر عمر میں میرے سے چھوٹی لگیں، کیوں؟ ان کے بچے بڑے بڑے، وائی؟ کیونکہ انہوں نے ڈیلی اپنی صحت پہ بھی ٹائم دیا، فٹنس کا خیال وہ تب رکھا، ٹائم دیا ہیلتھ کا، بالکل جب پہلے پوری فیملی کو ٹائم دیا، پھر کچن میں جاتی ہیں تو کیونکہ کچن ان کے پاس ہے، کٹنگ بورڈ نکالیں گی، خیار کاٹیں گی، سلاد کاٹیں گی، فیملی کو دے دیں گی، خود کھا لیں گی۔ تو میرے حساب سے جس طرح کا جدید دور ہے الحمدللہ نالج ہر گھر میں پہنچا ہوا ہے، اسٹڈی کے تھرو، ٹیکنالوجی نے بھائی ہر گھر میں آپ کے ٹیلی ویژن کے توسل سے یہ میں بات کر رہا ہوں، پریکٹیکل ہونا ضروری ہے۔ پریکٹیکل جب تک کوئی لڑکی نہیں ہوگی وہ ینگ نہیں رہ سکے گی۔ یہاں پر اب لڑکیاں سٹریس میں کہاں آ رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ذات پہ توجہ نہیں دی۔ اچھا، یہ جو ہم زیادہ سٹریس لیتے ہیں یا ہمارا ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، کیا یہ بھی ہمیں اوبیسٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے یا پھر ہمارا ویٹ اس سے بھی لوز ہو جاتا ہے؟ تین چیزیں ہیں وومن کے اوپر جو بہت پرابلم ہے اس دور میں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ تو جو وہاں رو رہا ہوتا ہے نا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد، یہ دیکھیں کہ فٹنس، ٹاپک فٹنس ہی ہے، بچی نے فٹنس بھی کی، بچی بڑی ہوگی، بچی اگلے گھر چلے گی، بچی کی نیند پوری نہیں ہے، اگر وہ حاملہ ہے اس کو اس طرح خوراک نہیں ہے، کیوں؟ یہ ہسبینڈ کا کام تھا اس کو دینا، یہ کیئر جو اسے چاہیے، اگر اس نے خوراک دے دی ہے، نیند پوری دے دی، مگر اس کو وہ رسپیکٹ دے، ٹھیک ہے جی، وہ رسپیکٹ دے، اس کو پیار محبت سے لے کے چلے۔ اور جو حاملہ وومن ہیں ان کو مارننگ واک بہت ضروری ہے، اگر یہ گھر میں بیٹھی رہیں گی، لیٹے رہیں گی، آپ کام نہ کریں، کچھ نہ کریں، تو یہ پھر کیا ہوگا کہ وہ آپ کو پتہ کہ کمپلیکیشنز جی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور پھر اس طرح پھر ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی اکثر ہم نے علی رضا صاحب پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ ہماری بھی آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتی، زیادہ اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں، جبکہ آپ کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری جو دادیاں، نانیاں، مائیں تھیں کہتی تھی اگر خاتون پریگننٹ ہوگی اسے زیادہ کام کرنا چاہیے، اس سے اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، پریگننسی میں بھی اسے کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی۔ لیکن آج ہم اپنی بچیوں کو اتنا پیمپرڈ کر دیتے ہیں کہ انہیں ایک تو ان کی ڈائٹ وہ ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی، پھر جو کھا رہے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، پھر ان کی کوئی واک، کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی، تو پھر آگے پھر مزید انہیں پرابلم، کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 6 ایسی ایکسرسائز ہیں، کیونکہ پروگرام آپ کا حاملہ خاتون جو ہے، جی حاملہ خاتون کی 6 ایکسرسائز میں آپ کو یہیں شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہے 2 ٹائم تو ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ہے ایکسٹرا ڈائٹ۔ ایکسٹرا ڈائٹ پہ کیا ہے کہ 1 منتھ سے لے کر آپ نے 8 منتھ تک جس طرح چلنا ہے، 9 منتھ جس طرح، وہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں، اب یہاں ڈاکٹر 2 طرح کے، ایک تو وہ جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ سارا معاملہ، پر یہاں پر جو نیوٹریشن جنہوں نے آپ کو پراپر ڈائٹ بتانی ہے، ان کے ساتھ ہسبینڈ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، پر یہاں وہ عقل کرے، اپنی وائف کو لے کے جائے کہ یہ میری بیوی حاملہ ہے، اب آیا کہ اس کی ڈائٹ کیسی رکھی جائے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر اس کا لڑکی کا ویٹ دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر ساتھ ساتھ اس کی ریکمنڈیشن میں چیزیں ہوں گی، کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اسٹڈی کی ہے، اس کی لائف گزر گئی ہے، یعنی کہ مزید آگے پرابلم سے بچنے کے لیے پھر مزید آپ پریگننسی کے بعد بولے کہ ویٹ ہمارا بڑھ گیا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے احتیاط۔ ہاں، اب کیا ہوگا کہ کتنا فیٹ چاہیے، کتنا کیلوریز چاہیے، کتنا آئرن چاہیے، اب یہ تو ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتے ہیں، جب وہ بتائیں گے تو فیمیل انشاءاللہ کبھی بھی بیبی پیدا ہونے کے بعد موٹی نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ آپ کے پاس بھی یہ کمپلینز آتی ہوں گی کہ میں بیبی کے بعد ویٹ میرا بڑھ گیا ہے، بہت کمپلین یہ آتی ہیں، پھر ہم ان کو اس طرح کی ٹریننگ نہیں کرواتے تھے، کہ ریزن یہ ہے یہاں 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکی ذات کا ہارٹ بیٹ جو ہے، ہارٹ بیٹ، اب وہ ہارٹ تو پمپ کر رہا ہے آگے، پر بلڈ کا فلو ویسے نہیں ہے، اوکے، ٹھیک ہے، آفٹر پریگننسی، ریزن یہ ہے میم کہ ایک لڑکی میں جان ہی نہیں ہے، ہاں، تو وہ کس بیکاز طرح اس کی ڈائٹ ہیلدی نہیں تھی، ایکسرسائز نہیں تھی، بالکل، اس کے بعد اس کے ساتھ 3 چیزیں، اگر نیند بچی کی پوری نہیں ہے، وہ حاملہ ہے، وہ سٹریس میں جائے گی، ایسے اگر اس کو آپ ورک لوڈ ایسے دینا کہ آپ اگر آپ کو یہ کام اچھا نہیں لگتا آپ نہ کریں، آپ ایزی رہ لیں، اس طرح یہ نہیں کہ آپ نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، آئی ایم سو سوری، رسپیکٹ
اخلاق پیار وہاں ہسبینڈ کو دینا بہت ضروری ہے اگر وہ آپ کی اپنی نسل آگے چاہتا ہے اس لڑکی ذات سے، کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا میم نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سوال ہے، کیونکہ یہ اگر آگے آپ نے بڑھنا ہے تو آپ کو خود اچھا ہونے کے لیے آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ٹھیک، مرد حضرات کے لیے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں۔ مرد حضرات آج کو آپ کو پتہ کام کا لوڈ ان پہ بھی اسٹریس بہت زیادہ ہے، بزنس کی طرف جا رہے ہیں، جاب کی طرف جا رہے ہیں، نیچر آف جاب ایسا ہے کہ انہیں بالکل ایکسرسائز کا وقت نہیں مل رہا، یا پورا پورا دن انہوں نے ایک چیئر پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو آیا وہ کس طرح کی آن آف ایکسرسائز کرتے رہیں اپنے ورکنگ آورز کے اندر تاکہ ایک اسٹریس ان کا تھوڑا سا کم رہے؟ میم 3 چیزیں ہیں مرد اسٹریس میں کیوں آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ مرد کی خود کی غلطی ہے۔ اچھا، یہاں مرد کی اپنی غلطی ہے، یہااں اس نے اپنی وائف سے پراپر رابطے میں رہنا۔ اچھا، اب وہ مرد جس کی شادی نہیں ہوئی ہے نا، اوورآل سب کی بات کر رہی ہے، میں شادی شدہ کو لے کے فی الحال جو ینگر ہیں، کیونکہ میجورٹی ہماری ایسی بھی جو ان میرڈ ہے۔ جی بالکل، مگر یہاں 3 چیزیں نا میم، جن کی شادی ہو جائے تو آگے ان کے بچوں کا بھی تو سوچنا ہے نا، ساتھ میں اس لڑکی ذات کا سوچنا ہے جس کی شادی ہو جائے۔ یہاں پہ پہلے بھی آپ ان میرڈ کا بتائیں، کیونکہ شادی شدہ کا ہم بعد میں جانتے ہیں کہ میجورٹی ہماری ان میرڈ ینگسٹرز ہیں، تو ان کا بتائیں۔ ہاں، میں نے آپ کو ینگسٹر کا یہی بتایا کہ جب وہ بچہ صرف اسٹڈی کے پیچھے پڑا ہے اور اسٹڈی کرتا کرتا وہ کہتا ہے میں اینڈ پہ جاب لوں گا، تو وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ اگر وہ ایک ورکنگ پلیس پہ ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کے نیچر آف جاب ایسی ہے، وہ پورا دن ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب اسے بریک ملی ہے تو کوئی ایسی ایکسرسائز جو اپنے ورکنگ آور میں وہ کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر ان کے لیے پر ڈے انہوں نے 45 منٹ جم میں آنا ہے یا کسی پارک میں چلے جانا ہے، 2 مسل پر ڈے ہٹ کرنے ہیں، اور اس میں 10 پش اپ آپ نے لگانے 3 ٹائم، ٹھیک ہے جی، مگر اسی کو آپ نے بڑھاتے بڑھاتے 50 پش اپ پر لے کے جانا ہے، مگر اس کو کیا کرنا ہے، آپ پہلے آپ نے 10 پش اپ لگانے ہیں، پھر 10 پش اپ، پھر آپ نے 10 پش اپ، پھر آپ گراؤنڈ کے 2 چکر لگا لیں، اگر آپ گراؤنڈ میں پھر آپ 5 پش اپ کر کے سپیڈ سے لگا لیں، مسئلہ یہ تو ورک آؤٹ ہو گیا۔ ٹھیک، یہ تو ہو گیا کہ آپ ایک مخصوص وقت آپ نے دن میں 45 منٹ اپنے آپ کو، لیکن اگر وہ ورکنگ آورز کے دوران تھوڑا اس کی باڈی لیزی ہو رہی ہے، اسے سستی سی محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں وہ کیا کرے؟ سستی 2 چیزوں کی وجہ سے ہوگی میم، پانی پورا بچے کا نہیں ہوگا، بچے کا فوکس اپنے آفس میں نہیں ہوگا، وہ اس کی تھاٹس ایکسٹرا وہ لے رہا ہے۔ ابھی یہی بات ہے کہ سٹریس کیوں آتا ہے کہ میں نے 4 سے لے کے صرف 4:15 تک سوچنا ہے، بس اگر میں ایک ہی چیز کو بار بار سوچوں گا، پھر اسی کو چیز کو بار بار ریمائنڈ کروں گا، تو کیا ہوگا کہ میں اپنے آفس میں تو بیٹھا ہوں پر میرا مائنڈ اپنے آفس کی طرف نہیں، کہیں اور ہے۔ یہاں پر ینگسٹر غلطی کر جاتے ہیں، پھر وہ یہ چیز کو مانتے نہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، جناب ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں، حالانکہ جتنا ینگ بچہ غلطی کرتا ہے پر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پاور میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں 20 سال سے 25 سال کا بچہ بہت زیادہ وہ اپنی وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس عمر سے ہم لوگ آئے ہیں، مگر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس جو ہمارا دور تھا وہ بڑا مزے کا دور تھا، اب کا دور اتنا فاسٹ ہے کہ بچہ ہر چیز کا رزلٹ اپنی مرضی سے لے کے بیٹھا ہوتا ہے، گوگل سے، گوگل ہمارا ماں باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ہم نے اپنے والدین سے سب کچھ ان کے ساتھ کمیونیکیشن سیکھنا ہے، ہاں گوگل پہ جا کے سرچ کر لو، پر ان کے ساتھ وہ چیز جا کے شیئر کرو کہ پاپا آج میں نے یہ سرچ کیا۔ جو بچہ اب جوان ہو کے اپنے فادر کا فرینڈ رہا، الحمدللہ میرے فادر میرے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں، وہ ہونا بھی چاہیے، دیکھیں اگر جس کے ماں باپ دوست ہوتے ہیں وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، اس کی گواہی میں دیتی ہوں الحمدللہ۔ تو اب آتے ہیں شادی شدہ مردوں کے اوپر۔ چلے جی، اب ہم جان لیتے ہیں، پہلے ہم نے جانا کہ جو میرڈ نہیں ہے وہ اپنے اگر کام کرتے ہیں تو کیسا سٹریس اپنا کم کر سکتے ہیں، ان کی ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے، اب ان کا بتائیں جو شادی شدہ ہیں، فیملی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، ورک لوڈ ہے، ان کا سٹریس کیسے کم ہو، ایکسرسائز کیا ہو؟ شادی شدہ انسان اگر، کیونکہ یہ چیزیں آپ جو بکس بھی بڑی بڑی لکھی گئی، پر پریکٹیکل کیا ہے کہ ٹی وی چینل کے تھرو فاسٹ بولا جائے گا، یہ چیز بار بار سامنے آئے گی، ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ مرد اپنے گھر پہ 5 کالے نہیں کرتا، دن میں 5 کالے نہیں کرتا، ہاں نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کا ڈپریشن میں آنا حق بنتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، علی رضا بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اہم پوائنٹ دیا کہ اگر میرڈ ہم بات کریں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کی بات کریں کہ دن میں 5 مرتبہ اگر وہ گھر کال نہیں کرتے
تو وہ ڈپریشن میں آئیں گے. یہ ایک واقعی سنسنی خیز بات ہے. اس پہ مزید ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک فٹنس سے ریلیٹڈ ہے. اپنی فزیکل ہیلتھ کا, مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن کیسے رکھا جائے؟ اس مصروف ترین زندگی میں ہم اپنے لیے وقت کیسے نکالیں؟ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے, لیکن اس چیلنج سے نپٹنا, حل نکالنا بھی ہمارے ہی بس میں ہے, اور ہمارے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ اپنی ہیلتھ کو ویلیو نہیں کریں گے, سمجھیں گے نہیں, تب تک آپ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم نقطے پہ ہم رکے تھے. علی رضا نے کہا تھا کہ شادی شدہ مرد حضرات جو ڈپریشن میں, اسٹریس میں آتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ وہ اگر گھر اپنی فیملی کو دن میں 5 مرتبہ کال نہیں کرتے. یہ واقعی ایک سنسنی خیز بات ہے. ذرا اس پہ ڈیٹیل سے روشنی ڈالیے کہ کیوں, کیسے. اچھا جی میم, اب ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں کہ فرسٹ آپ کی کال جائے 11 بجے. اوکے, ٹائم بھی بتائیں گے, ٹائم بھی مینشن ہے بھائی, ٹائم مینشن ہے, ٹھیک ہے. 11 بجے آپ کی کال جائے کہ, اور 3 باتیں آپ نے مینشن کرنی ہیں, جس میں 2 چیزیں آپ نے پوچھنی ہے اور آپ کو 5 چیزوں کا جواب خود مل جائے گا. اوکے. پہلی کال اگر آپ کرتے ہیں 11 بجے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے ناشتہ وغیرہ کر لیا, اچھی بات ہے, اب دوپہر میں آپ کیا میک اٹ کرنے والے ہو, اس حوالے سے. اچھا جناب, ہاں وہ تو آپ بہت ٹیسٹی بناتے ہو. جب یہ کی ورڈ استعمال ہوگا وائف کے لیے کہ وہ تو بڑا ٹیسٹی ہے کھانا, آپ تو بڑا اچھا بناتی ہو, وائف کو وہ چیز موٹیویٹ کرے گی, وہ بھی ڈپریشن میں نہیں جائے گی, وہ خوش ہوگی. جسٹ لائک اے تھیراپی. یس. اوکے. اور یہ بڑا محبت کے رشتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ جب آپ نے تعریف کی ایک کہ اب آپ وہ کھانا بہت ٹیسٹی بناتے ہو, تو وہاں کیا ہوا, وہ خوشی ہوئی, وہ میک اٹ اچھا ہوگا کھانا, خوشی کی وجہ سے میک اٹ اچھا کھانا, وہ آپ کی ہیپی ہارمونز جنریٹ ہوتے. اوکے. آپ کے ڈوپامن سیل جو ہے نا وہ ایکسٹرا ریلیز ہوں گے. پھر آپ کی کال جانی 2 بجے. 2 بجے جانی ہے کہ آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا, اوہو بس میں آفس تھا, کیا بات ہے, تو لہٰذا اب کیا کریں, ورنہ میں آپ کے ساتھ کھاتا. چلو جی, یہ دوسری کال آ گئی. دوسری ہو گئی. پھر آپ نے شام 4 بجے کال کرنی کافی لیتے ہوئے. اکثر ہم آفس میں ہوتے تو کافی شام 4 بجے لے لیتے کافی پی رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کال کر دو آپ. ٹھیک ہے. کہ میں تو آفس میں ہوں, کافی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی آپ کیا کر رہے ہو, چلو آپ بھی کافی پی لو. آپ نے پانی پورا پیا. یہ کیا ہوا, آپس میں باتیں ہوئی, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپ. لڑکی, اگر آپ لڑکی اپنی وائف کو ایک دفعہ کہہ رہے ہو کہ آپ نے یہ کیا, اپریشیٹ کیا, تو وہ 2 دفعہ آپ سے ہنس کے بات کرے گی, تو آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جائے گی. کیونکہ وہ سب سے نزدیکی آپ کی ہے, وہ اللہ نے اس کو حلال آپ کے لیے کیا. خوراک, ڈائٹ, وہ جو آپ کے مطابق چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ بھی رہے ہو, اس میں اس کی خوراک کی تعریف بھی کر رہے ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ کی ابھی کی پہلی کال ہم نے 11 بجے کی, پھر ہم نے کی 2 بجے کال, پھر ہم نے کتنے بجے کی کال, 4 بجے. پھر ہماری چوتھی کال ہوگی آفس سے نکلتے ہوئے 5 بجے. 5 بجے کہ میں آ رہا ہوں واپس, آپ نے اپنی ڈریسنگ یہ والی پہننی ہے. کیا آپ کو پتا ہوگا کہ بکٹ میں کون سی ڈریسنگ ان کی پڑی ہوئی ہے, پتا ہوگا. ہاں, کہ مطلب پتا ہوگا, مطلب یہ کہ یہ آج پہننا بڑے اچھے لگے. کلر کا ذکر کر, کلر کا ذکر کو, یہ ڈریسنگ آپ پہن لو. جناب آپ کی وائف گھر کے سارے کام کر کے اسپیشل آپ کے لیے تیار ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ یعنی کہ وہ جو آپ کا آفس کا سٹریس ہے وہ آپ نے آفس چھوڑ دینا ہے, اب آپ نے گھر کی تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کی اس جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ نہ ہو. بالکل. پھر آپ جب آفس سے نکلو تو پھر کسی جو سامان چاہیے ہوتا ہے راستے میں, ایک جگہ رک کے کال کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیز چاہیے, آپ کے لیے بتا دیں. بیگم کہے کہ بس آپ گھر آ جائیں. جیسے شوہر گھر میں انٹری کرے گا تو مرد کا سارا سٹریس ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈریسنگ بھی آپ نے اپنی مرضی کروا لی, آپ کی وائف بھی خوش ہوگی آپ سے. ٹھیک ہے جی. اور رات میں جو آپ نے ان کو کھانا بتانا ہے مل کے کہ یہ چیز بنا دو, تو وہ اس میں بھی آپ تعریف کر دو, آپ بھی خوش, آپ کی وائف بھی خوش. یہاں پر مرد ڈپریشن میں کیوں گئے, مردوں نے اپنی بیویوں کی وہ تعریف نہیں کی. الحمدللہ ہمارے والد صاحب ہماری والدہ کی تعریف کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, وہ آج بھی کہتے ہیں بھائی اپنے. تو یعنی کہ یہاں پہ جواب رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ, جو شادی شدہ مرد ہے وہ اپنی فیملی, اپنی وائف کو کال کرتا ہے, تو جو اسے ایک ذہنی سٹریس ہوتا ہے, ایک ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہو رہا ہوتا ہے, اس سے وہ دور رہتا ہے. چھٹکارا نہ صرف اس مرد کے لیے بلکہ اس کی فیملی, اس کی وائف کے لیے بھی. تو ایکسرسائز آدھی تو وہیں پہ ہو گئی. بالکل میم. دیکھیں
याद रखिएगा एक्सरसाइज बहुत छोटी चीज़ है, आपका मेंटली हैप्पी रहना वो बेसिक चीज़ है। आप खुश हैं, आप जो खा रहे हैं आपको लगेगा। और फिर आप अपनी मर्जी की डाइट कैसे बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते जब आपकी ये 5 काले पर डे नहीं जाएंगी। फिर जो बना होगा खाना पड़ेगा। जी, क्योंकि आपने उनको नहीं कहा कि आपने ये बनाना है। फिर आपके मैं फिट भी रहूं, फिर लड़के अंकल क्यों बने? लड़की अंकल क्यों बन गए शादी के फौरन बाद? की वजह से नहीं, स्ट्रेस तो बहुत छोटी चीज़ अच्छा, है। इससे भी कुछ बड़ा है जी, स्ट्रेस तो एक जैसे छोटा सा लफ्ज़ आ गया। ठीक है। गलती उनकी ये थी कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं रखी जो रखनी चाहिए। ये तो शादीशुदा मर्द हजरात जो न्यूली मैरिड उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा ये एक मशवरा और टिप भी है कि वो अभी से एहतियात कर लें, अभी से इस पैटर्न पे काम करना शुरू कर दें ताकि वो फॉर एवर यंग रह सकें। क्योंकि जब जो चीज़ आपको अपने बच्चों में अपनी बीवी के साथ बैठ के अगर आप मोटिवेट नहीं है, आप पर डे अपनी बीवी को ये नहीं बता रहे आप ये ड्रेसिंग, क्योंकि यहाँ गलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर कहें तो हमारे अगर फैमिली बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, बहन भाई के साथ हो, बच्चों के साथ, बीवी के साथ हो, तो एक्सरसाइज भी वहाँ पे काम नहीं आएगी क्योंकि आप मेंटली आप रिलैक्स नहीं है। एक्सरसाइज बहुत बाद में, एक्सरसाइज तब होती है हमारे पास जिम में कपल आते हैं। ओके, वो कपल आते हैं कि ऑफिस से डे ऑफ लिया, ठीक है, हस्बैंड वाइफ एक साथ आए, दैट्स ग्रेट, और वो एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। ओके, क्योंकि बिकॉज वो हस्बैंड वाइफ का वो बेस्ट बड़ी ज़्यादा हुए होते हैं। ठीक है जी, तो मैं कहता हूँ कि वो अगर शादी आज हुई है ना तो आज से 15 साल बाद भी उनके फेस पे फ़र्क इतना नहीं पड़ा होगा। क्या बात, कोऑर्डिनेशन उनका ऐसा है, जबरदस्त। तो कोऑर्डिनेशन होना पहले ज़रूरी है। फिर मर्द का काम है, कम्युनिकेशन तो मैटर करती है जी, मर्द का काम है कि रिक्वेस्ट कर दी कि वो चीज़ आप बड़ी अच्छी बनाते हो, वो चीज़ वाकई में अच्छी बनेगी, वो डाइट भी होगी, वो खुराक भी होगी, तो इन चीज़ों को लेके चला। हाँ, अब 50 साल वाली एज पे आते हैं जी। अब ज़रा आप बुढ़ापे में चले गए हैं तो उसमें अब आपकी एक्सरसाइज डाइट रूटीन जी, अब 50 साल एज हो गई है, 25 साल का बेटी बेटा है, वहाँ पर अब या तो वो 50 साल की उम्र में जी मैंने बहुत कुछ कर लिया अपने बच्चों के लिए, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने व्हाटएवर, नहीं, अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यस, फिर आप हस्बैंड वाइफ वॉक के निकलें। ओके, निकलें वॉक पे, मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है, ज़रूरी है मॉर्निंग वॉक। फजर पढ़ें, फजर के बाद उठ जाएं, निकल जाएं वॉक पर। अगर ये 50 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड आपने कुछ नहीं कमाया तो यकीन कीजिएगा कि आपको फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप देखें ना आजकल 30 भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, इससे कम एज के बच्चों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के भी इशू आ रहे, बुढ़ापा तो फिर आगे चल के आएगा। बिल्कुल। देखिए मैम, बीमारी को सर पे सवार करना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जब हम टेलीविज़न लगाते हैं, जैसे अब आपका मेरा टॉपिक है फिटनेस से रिलेटेड, इसके ऊपर जो अब कुछ तो बहुत फ्रेश होंगे, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ, कि मुझे ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज की। आप ठीक हो, अल्लाह आपको ठीक रखे, पर आपके आसपास लोगों को ज़रूरत है। क्योंकि आने वाले वक्तों में आप ही लोग लीडर होंगे। अभी से हमारी हैबिट्स प्रैक्टिकल में होंगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब 50 साल से लेकर 60 साल वाला जो इंसान पर डे थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, वो उसको ये शुगर, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों में वो बिल्कुल भी नहीं होगा, अल्लाह के हुक्म से। बीमारियां उसके करीब नहीं आएंगी अगर उसने अपनी रूटीन अच्छी रखी है। जी, अब इसी तरह क्या होगा कि वो एक्टिव होंगे। अब 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र से पहुंचने से पहले आप दुनिया से अगर चले जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से आपने प्यार नहीं किया, आपने डाइट को फोकस नहीं किया, आपने घर वालों से कोऑर्डिनेशन नहीं किया, घर आपका मोर्चा है। यहाँ पे मुझे अली रज़ा साहब, मुझे लगता है कि जो अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं अपने आप को भी शामिल करूँगी कि हमने जिस तरह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रखा है, अपनी डाइट का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, आए दिन हम बीमार पड़े होते हैं, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीज़ी ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रहा है। आज अब तो समर शुरू है, रंग बिरंगे शरबत हम पीना शुरू कर देंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी जान के दुश्मन खुद बने बैठे हैं। मैम, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बिल्कुल एंड हुए। ऐसे ही पानी जब सर से गुजर जाता है फिर हमें डॉक्टर याद आते हैं। हमें पहले अपनी खुराक का खुद ख्याल करना है, आज से करना है। जाना हर एक ने दुनिया से, यहाँ किसी ने नहीं रहना, ये बात रियलिटी है। लेकिन आप अपनी सेहत के साथ तो इंसाफ करें कि आपने अपना ख्याल रखा था, अपनी डाइट अच्छी ली थी, आपने अपनी फिटनेस का ख्याल रखा था। आप गाड़ी को चमकाएंगे, अपनी बाइक को चमकाएंगे,
اس کو بار بار پالشنگ کریں، پر کیا کھا رہے ہیں اس کا نالج نہیں ہے کہ یہ خوراک ہمارا فیول ہے. جی یہ فیول ہے، یہ پر ڈے جو کھا رہے ہیں اس کو کتنا چبانے بہت ضروری ہے. پھر جیسے ہی آپ کی ایج ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں سب کچھ 50 سال کے بعد کروں گا، میں ساری عمر کام کرتا ہوں، مادر کے ساتھ وہ ہاسپٹل کا فیس دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے جوانی بھی ایسے گزار دی، بیوی بچے ہر ایک کے ہوں گے، ہر ایک کے ہوتے ہیں، مگر جو لوگ فٹنس فرینک ہوئے ان کے بچے بھی ہیلدی ہیں، بچے بھی پاورفل ہیں، بچے بھی طاقتور ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پولیس میں، ایئر فورس میں جب یا آرمی میں اب جیسے چھوٹے قد کو کیوں سائڈ پہ نکال دیتے ہیں، صرف قد کی وجہ سائڈ پہ نکال دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بچے کی غلطی تو ہوگی نا. میں ماں باپ کو قصور نہیں گنوں گا. پتہ ہے کہ ہائٹ کیسے بڑھتی ہے، پتہ ہے کہ گوگل پہ کیسے سرچ کیا جا سکتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری جو آپ کا میرا جو ٹائم تھا، جو ہماری جو جنریشن ہے ان کی ہائٹ کیوں صحیح ہے، اب بچوں کی ہائٹ کیوں کم رہ رہی ہے؟ وجہ کہ تھوڑی سی ڈائٹ میں لاپرواہی آ رہی ہے یا والدین اس طرح سے کیئر نہیں کر پا رہے. اچھا یہاں پہ مجھے ایک اور، چونکہ ہمارے پاس ٹائم پہ شارٹ ہے تو میں چاہ رہی ہوں جلدی جلدی کچھ پوائنٹس ہمارے کور ہو جائیں. کچھ لوگوں کی مت ہے یا ماننا ہے کہ میں تو سلم فٹ ہوں، میرا ویٹ بڑھتا نہیں ہے، یا میں بالکل مجھے کسی قسم کی کوئی اکتاہٹ نہیں ہے تو مجھے ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہماری یہ مت درست ہے؟ دیکھیں وہ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ اوور آل میں سب کی اگر بات کرو، ہر ایج گروپ کی بات کرو، یہ جو چیز ہے نا یہ اپنی ذات کو اگنور کرنا ہے. اوکے، اس کا مطلب آپ نے اپنے کو اگنور کر دیا، اور اپنی ذات کو اگنور کرنے کا مطلب یہ ہے ایکسرسائز ہمارے لیے ضروری ہے، چاہے ویٹ کم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا. آپ 1 kg ڈمبل، 2 kg ڈمبل، 3 kg ڈمبل، 4 and 5 بس یہ ڈمبل اپنے گھر رکھ لینا. وائف بھی وہی ڈمبل یوز کرے گی، بچے بھی وہی ڈمبل یوز کرے گے، شوہر بھی آ کے وہی ڈمبل یوز کرے گا. اب فٹنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ہمیشہ ویڈیوز مل جاتی ہیں. اگر آپ جم نہیں بھی جا رہے مگر آپ کہیں کہ میں بالکل ایکٹیو ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تو کمی ہر انسان میں ہے. ٹھیک ہے جی، ہر انسان آپ خود کو مشین کی طرح اپنا یوٹیلائز کر رہے ہیں تو مشین کو ریلیکس کی، مینٹیننس کی ضرورت تو ہے. بالکل بالکل. آپ کے سچ نیوز کے توسل سے یہاں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ وطن عزیز میں بہت زیادہ خوشحالی ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اپنے پھلوں کو اگر آپ دیکھیں، تربوز آیا ہوا ہے، خربوزہ، ابھی فالسا، جامن، ایون دیٹ مینگو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لسی گھر کی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ملے گا. آپ پر اس کو انجوائے تو کرو، سوچو تو صحیح. ہمارے وطن عزیز میں سب کچھ ہے الحمدللہ، کسی چیز کی اللہ کا لاکھ شکر ہے، اور آپ کو ہر طرح کا، ہر سیزن کا آپ کو پھل ملتا ہے. شکر الحمدللہ. تو کون سی چیز ہمارے وطن عزیز میں نہیں ہے؟ مگر آنے والے وقتوں میں پازیٹیو مائنڈ رہیں اس وطن عزیز میں. یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ جو آج کل ہے، جو میں لاسٹ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آنے والے وقتوں میں ہمارا فیوچر ہو اور آپ لوگ ہمیں بہت عزیز ہو. تو خدا را اپنی فوج سے پیار کریں، اپنی پولیس سے پیار کریں، سب سے پیار کریں، اپنے آپ سے بھی، اپنی فٹنس سے بھی. اچھا علی رضا، مجھے یہ پتہ ہے ہر انسان جو ہے وہ ینگ نظر آنا چاہتا ہے، جوان رہنا چاہتا ہے، کوئی بھی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا. تو لاسٹ میں وہ کیسے اپنے آپ کو خوبصورت دکھائیں، اس میں ایز اے میسج یہ بتا دیں. میم دیکھیں، خوبصورتی ٹائم شارٹ ہے، 30 سیکنڈ ہے میسج. خوبصورتی انسان کی اندر کی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ اپنے آپ کو اگر اندر خوبصورتی اور ایکسٹرا چاہتا ہے تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کے گھرانے کو، ان کی آل کو، صرف ان کو سٹڈی کر لیں تو ان کی لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کیا بات. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہے. تو جنہوں نے ان کو سٹڈی کیا، ان کو پڑھے، ان کی لائف ایزی ہے. باقی اللہ حامی ناصر ہو وطن عزیز کا. بہت شکریہ علی رضا، وقت ہی آپ نے دیا، اہم ڈسکشن ہوئی. یقیناً ناظرین آپ نے بڑا خوبصورت انہوں نے پیغام دیا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کر لیں تو آج کل ہم جس انزائٹی، ڈپریشن، جس اسٹریس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس اکتاہٹ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اسے یقیناً چھٹکارا مل جائے گا. اور جب ہم صحت کی بات کریں، دیکھیں یہ جو صحت ہے یہ آپ کے پاس اللہ پاک کی ایک نعمت، ایک رحمت ہے. اس کا خیال رکھنا، اپنے ساتھ انصاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنی صحت کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے، کوئی دوسرا آ کے نہیں رکھے گا. آپ بیمار ہو جائیں گے تو تکلیف آپ کو ہوگی، کسی دوسرے کو، ساتھ والے کو نہیں ہوگی. تو ابھی آپ سوچیں آپ نے کیسے اپنا خیال رکھنا ہے. آج کا یہ پروگرام میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی کہ آیا ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں، اسٹریس کو کیسے خود سے دور رکھ سکتے ہیں. اتنا مشکل نہیں ہے، نہ ہی ناممکن چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو ناممکن سا سمجھ لیا ہے. تو اپنی سوچ کو بدلنے کی ہمیں
ज़रूरत है। ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है, इंटरेस्टिंग है, डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए कि मैं अगर बात करूँ हमारी टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूँ जिद्दत की, जदीद दौर की, तो उसमें एक चीज़ कॉमन हमें देखने को मिल रही है कि हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे, इवन हमारे बड़े बुज़ुर्ग एक चीज़ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे क्या करते हुए, रील्स बनाते हुए, शॉर्ट्स बनाते हुए, व्लॉगिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आया ये व्लॉगिंग का इतना रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, आप जिद्दत के साथ चलते हैं, ख़ुद को आगे लेके चलते हैं, चलना भी चाहिए। दौर हाज़िर के जो तकाज़े हैं वो जब आप पूरे करते हैं तो आपको कामयाब होने में, लोगों को जानने में, समझने में, आप जब हम देखते हैं कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो वाई नॉट आप हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में अवेयर हों, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। आया बच्चों के लिए जो हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें व्लॉग करते हुए दिखाई देते हैं, आया कि उनके मुस्तक़बिल पे इसका कोई इफ़ेक्ट तो नहीं हो सकता? या हम नौजवानों की बात करें, उनका एक विजन कुछ और है लेकिन कर वो कुछ और रहे हैं, तो क्या ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जो व्लॉगिंग की लाइफ है, ये उस पर तो असरअंदाज नहीं हो सकती? या फिर हम बात करते हैं हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की, क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी, क्या ये जिद्दत, क्या ये व्लॉगिंग, ये रील्स, ये शॉर्ट्स जो हैं, उनके जो एक ज़हनी तनाव का सबब तो नहीं बन रही? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे, आपको, हम सबको माइंड में रखनी चाहिए किसी भी काम को करते हुए। आप अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए, या पॉजिटिव मैसेज या कुछ ऐसा अच्छा दिखाने के लिए व्लॉगिंग कर रहे हैं, देन बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें आपका जो मोटो है वो किसी को क्रिटिसाइज़ करना है, कुछ नेगेटिविटी दिखाना है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ साथ दूसरे का टाइम भी वेस्ट करे, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया है। क्योंकि इस वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। तो इस टाइम को कैश करना मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे कि आया एक्चुअली में ये व्लॉग है क्या, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये व्लॉगिंग करते कैसे। इस पर डिस्कशन करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इनके व्लॉग आप देखते रहते होंगे, तो इन डिटेल हम इन्हीं से पूछते हैं। सुंदर खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। थैंक यू सो मच। प्लेयर सुंदर, ये व्लॉग एक्चुअली में, पहले तो ये डेफिनेशन नाज़रीन को बता दें, क्योंकि मुझे भी ये टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आती कि आया ये व्लॉगिंग है क्या, ये कैसे व्लॉग बनाते कैसे हैं, इसके पीछे जो हमारा एक मोटो या मकसद है वो क्या होता है? देखिए, हर एक का मकसद अलग अलग होता है, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। कोई किसी मोटिव को लेकर चल रहा है तो कोई किसी को। अब अगर मुझे फ़ैशन में इंटरेस्ट है तो मैं लोगों को ये दिखाना चाहूँगी कि मैं रोज़ क्या पहन रही हूँ, क्या पहन के बाहर जा रही हूँ, कैसा तैयार हो रही हूँ, आज का मेरा ड्रेस क्या है। तो मैं ये सब चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसको एक सीक्वेंस में एडिट करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, या जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कुछ फूड को लेकर आगे चलते हैं। अच्छा, फूड ब्लॉगर, जो हम सुनते हैं, फ़नी कंटेंट बनाते हैं। दो के इसमें भी बहुत ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छा कंटेंट नहीं बनाते, लोगों को नहीं पसंद आता, लेकिन स्टिल वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यही डिफरेंट इंटरेस्ट हैं लोगों के। मेरा अब फूड और फैशन दोनों का है, तो मैं दोनों को साथ खाने पीने की शौकीन है। ठीक है, फैशन की बात करें, लड़कियां तो होती हैं फैशन के पीछे, तो मरती हैं, लेकिन खाने की भी शौकीन है बहुत ज़्यादा। आपको पता है ना, पठान तो वैसे ही बहुत खाते हैं। हाँ देखें, उन्हें खाना वैसे ही बहुत पसंद होता है। हाँ, बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, ये इसका कोई प्रॉपर एक टाइम होता है कि कितने टाइम के एक व्लॉग होना चाहिए? कोई टाइम मुख्तस होता है या इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, टाइम लिमिट नहीं होती है। हाँ, मिनट्स की ड्यूरेशन में होता है, ठीक है, जितना आप बना सकते हैं तो आप बना लें उतने का। और फिर ये है कि लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट ऐसा नहीं है और आप उसकी ड्यूरेशन पे फोकस कर रहे हैं ना, तो वो भी फिर किसी काम का नहीं होता। आजकल वैसे भी लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो लोग छोटी और मुख्तसर चीज़ को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। 30 सेकंड की रील या शॉर्ट है, हम वो भी कभी कभार मुकम्मल नहीं देखते। तो 10-15 मिनट की वीडियो पे कौन स्टे करेगा?
नहीं, लेकिन हो जाता है अगर कंटेंट अच्छा हो तो। अगर कंटेंट अच्छा हो, लोगों का इंटरेस्ट अगर आपकी ऑडियंस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको जो लोग फॉलो करते हैं या जो लोग आपसे मुतासिर हैं वो आपको देख रहे हैं तो वो आपसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं। ओके। तो जो वो चीज़ डिमांड करे आप उनके लिए वैसी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे सुंदर से मैंने देखा, ठीक है आप फूड ब्लॉगर हैं, आप फूड ब्लॉगिंग करती हैं, फैशन ब्लॉगिंग करती हैं, यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऐसी रील्स आई, कुछ ऐसे व्लॉग्स आए जो कि देहात के रहने वाले लोग वो जो खाना बना रहे हैं, जैसे उनका लाइफस्टाइल है, हर छोटी बड़ी चीज़, इवन आटा गूंदना, रोटी बनाना, वो जो चूल्हे वो लकड़ियों से जलाना और वो तमाम तर गाय भैंसों का ख्याल रखना, एक पूरी अपनी देहात की ज़िंदगी दिखाते हैं। उनके व्लॉग बहुत हमने ट्रेंड में देखे हैं। क्या उस तरह के आजकल हम लोग पसंद करें जो इतना हाँ, ट्रेंड मुझे में जा लगता रहे है कि हम लोग एक वो क्या कहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल हो चुके हैं आजकल। ठीक है, हम लोग शहर में रहते हैं, कोई चीज़ उस तरह असली हालत में नहीं मिलती है तो लोग उस तरह उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं कि लोग। और दूसरा ये कि ये सोर्स प्योर ऑफ लाइफ, एक प्योर लाइफ है। और दूसरा ये कि सोर्स ऑफ अर्निंग एक बहुत अच्छी है जो आप सोशल मीडिया के थ्रू कमा रहे हैं। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो घर पे बैठकर अगर सिंपली अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं और अच्छा यहाँ पे आपने कहा ना जो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे आजकल बहुत ये भी कॉमन है, जो कुछ नहीं करता वो यूट्यूबर बन जाता है, वो जो कुछ नहीं कर सकता वो व्लॉगर बन जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है ये बहुत टफ काम है। लोगों को लगता है, मुझे खुद भी ये सुनने को मिलता है कि मैं अगर किसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं, रोज़ खाने नहीं मिल जाते हैं, खा रहे हैं, मुफ्त में खाने खा रहे। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो ये कि आप जब रेस्टोरेंट जाते हो तो आपका खाना बड़ा ठंडा हो जाता है लेकिन आप उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ठंडा खाने का हम क्या पहले ठंडा खाना खाते हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा ये कि फिर जो लोग आपको बुला रहे हैं, जो रेस्टोरेंट आपको बुला रहा है या जिस भी जगह आप इन्वाइटेड हैं, आपने उनको एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट देना है। बिल्कुल, आपने वो वीडियोस को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये फिर हम पे डिपेंड करता है। तो हमारा असल काम वहाँ से आने के बाद शुरू होता है। तो लोगों को बहुत आसान लगता है लेकिन कोई भी काम आसान नहीं। अच्छा, वो हर एक चीज़ की, यानी कि आपके ये जो अगर फूड ब्लॉगिंग की ही बात करें तो आपने रेस्टोरेंट एंटर होते ही आपका कैमरा ऑन? अक्सर तो ऐसा होता है कि हम घर से ही बनाना शुरू कर देते हैं कि आज जगह पे जा रहे हैं। हाँ, कि आज हम इधर जा रहे हैं और इस जगह पे इस जगह की ओपनिंग है और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो वो सारा एक प्रॉपर एक सीक्वेंस से चलता है। तो वो शायद एक दिन पहले से भी शुरू हो जाए। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगती है। ये नहीं कह सकते कि ये अगर आप व्लॉगिंग करने जा रहे हैं, साथ साथ आपने उस ब्रांड को, उस रेस्टोरेंट को, उस कैफ़े को प्रमोट करना है, तो आपका जो फुली फोकस है वो वीडियो बनाने में, हर उस छोटी बड़ी चीज़ को कैप्चर करने में, ना कि एंजॉय करने में। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपने किसी चीज़ को शूट करना है तो आप एंजॉय नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उस जहन से जा रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ ना तो वो मेरे से ज़्यादा एंजॉय करेंगे लेकिन मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अभी इस चीज़ को कैप्चर नहीं किया, ये रहता है। तो आपने 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में सब चीज़ दिखानी है। तो ये भी एक टैलेंट है। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकते हम कर रहे हैं बहुत कुछ। ठीक, तो इसकी एडिटिंग खुद करना, जो व्लॉगर है वो खुद करते हैं या हाँ, नहीं, साथ किसी को हायर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने हायर किया होता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो व्लॉग की एडिटिंग मुख्तलिफ है, टफ है? हाँ, टफ है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ मौक़ों पे रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं लेकिन फिर बाद में आप उसको मर्ज करते हैं। तो वो मर्ज करना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है, टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा ये चीज़। और फिर आपको पता है कि जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करें उसकी तरफ से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन चीज़ों को भी जहन में रखना पड़ता है। अच्छा, उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना जो है ये भी एक व्लॉगर की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, इस पे अगर आप वेरी अर्ली आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग तो आपको फर्स्ट किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए एक अच्छा व्लॉगर बनने के लिए? मुझे लगता है, अच्छा, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने आउट ऑफ नोवेयर स्टार्ट कर दिया था। हमें नहीं पता था कि हमारी क्या कहते हैं, हमने किस चीज़ को लेकर चले, बस स्टार्ट कर दिया और बस निकल पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को पहले अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर करना चाहिए कि आपको फूड में इंटरेस्ट है, आपको लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट है, आपको किस चीज़ में टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस को क्या आपसे डिमांड कर रही है। तो वो सारी चीज़ें जहन में रख के फिर आप उसके, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं सबको बता दूं। आप फ़ौरन एक चीज़ अगर करेंगे अपलोड या आप करेंगे और आप रिस्पॉन्स करेंगे तो वो नहीं होता। आपको बहुत टाइम लगता है अपना एक नाम बनाने में, अपने आप
اپنی پریزنس شو کرانے میں آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت انویسٹ آپ کو کرنا اچھا پڑتا ہے. اور پھر آج کل مجھے لگتا ہے سندس اگر کچھ سال پیچھے جائیں تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا, یہ اتنی ایفرٹ آپ کو پٹ نہیں کرنی پڑتی تھی. اب کمپٹیشن بہت ہے, اب لوگ بہت ہیں اور لوگ اس طرف اب رکھتے ہیں, انٹرسٹ لوگوں کا اس طرف ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب بہت زیادہ کمپٹیشن, جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو شاید اتنے لوگ نہیں تھے. ہاں. اچھا اوور آل اگر آپ کے تمام تر سوشل اکاؤنٹس کی بات کی جائے تو ان کی ریچ تقریباً کیا ہے؟ ابھی اگر آپ بات کریں انسٹاگرام کی, اگر میں آپ کو رفلی آئیڈیا دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل میرے 30,000 فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, تو میری 200K 300K کی ریچ آ جاتی ہے ایزیلی. یعنی کہ میں بھی بلاگر بن سکتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرنا ہے تاکہ وہ ایکٹیو رہنا ہے. ہاں, کہ آپ کی وہ ریچ ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ ڈیلی اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں یا ڈیلی آپ کی طرف سے کوئی کانٹینٹ نہیں آ رہا تو وہ ریچ آہستہ آہستہ نا گرتی جاتی ہے. اچھا, تو وہ مینٹین رکھنی بہت ضروری ہے. اور اگر میں کہوں تو آج کے پروگرام سے میں سندر سے ٹپ لے سکتی ہوں کہ اگر آپ کے جو سبسکرائبر جو آپ کے فالوورز ہیں میرے اس کے ڈبل ہے تو میں آپ سے پھر بڑی بلاگر بن سکتی ہوں. بالکل کیوں, لیکن مجھے سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آیا مجھے بلاگنگ کرنی کیسے ہے. اچھا کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے سندر یہاں پہ ضرور نہیں, کیونکہ آپ ایک اس فیلڈ میں مکمل ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس کے کچھ بیسک سٹیپس کیا ہوتے ہیں. لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر ہم نے بلاگنگ کی طرف جانا ہے تو اس میں کچھ فائنینشلی ہمیں اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. از اٹ ٹرو؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کوئی بھی, جس طرح ہم نے دیہات والوں کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شاید اتنے فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو گاؤں والے تو پیسے لگاتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں, 10 بار سوچتے ہوں گے کہ وہ ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ یہ ہوگا کہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ فائنینشلی بہت اسٹیبل ہیں تو آپ کے پاس جو آپ تھوڑے سے اسٹارٹ کریں. آپ کے پاس اگر ڈیزائنر کلاتھس نہیں ہیں تو آپ خود کے سلے ہوئے کپڑے دکھائیں, آپ اپنے کپڑوں سے دکھائیں. آپ اگر اپنا میک اپ کر رہی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں تبھی آپ اپنا میک اپ ٹیوٹوریل بنائیں گی. آپ کے اسکلز بہت میٹر کرتے ہیں. اگر آپ اچھا میک اپ کر رہی ہیں تو آپ وائی ناٹ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کیسے میک اپ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی. کئی دفعہ آپ نے اگر جو سستی چیز خریدی ہے نا, شاید وہ زیادہ ورتھ اٹ ہوتی ہے یہ اس طرح کی پروڈکٹ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ آپ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹیبل ہوں گے تو آپ کیونکہ یہاں پہ اب دیکھو نا کہ جیسے ہم اگر اینکرز کی بات کریں تو ہمیں ہر وہ چھوٹی بڑی چیز بتانی چاہیے جو کہ سچ ہو. اسی طرح ولاگر پہ بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جس طرح سے اپنی جرنی اسٹارٹ کی, جو اس میں حقیقت ہے, وہ فائنینشلی لے کے اس کو کتنا آپ اسٹیبل ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں بتانا ضروری ہے. 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں جا رہے ہیں تو ہی آپ دکھائیں گے, ڈھابا بھی دکھا آپ ڈھابا بھی دکھا سکتے ہیں. اور میں لوگوں کو دکھاتی ہوں اور مجھے لگتا ہے سندس کہ وہ 5 اسٹار ریسٹورینٹ سے زیادہ لوگ ڈھابے کو پسند کریں, بہت زیادہ. وہ جو میں خود بہت اس کا ایک انوائرمنٹ اور اس کی ایک سٹنگ پلیس اور ان کا جو ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک نیچرل آپ کو فیل دیتی ہے. کیونکہ آپ جب ایک 5 اسٹار ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا تو شاید آپ وہ مینٹین کرتے ہیں سب چیزیں اور اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے جاتے ہیں. جب آپ ڈھابے بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ بیٹھے ہیں ایزی ریلیکس ہو کے بیٹھے ہیں. تو ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ آپ کی ویڈیو کوالٹی کتنی میٹر کرتی ہے؟ ہاں, ویڈیو کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں پرسنلی خود اگر بتاؤں کہ اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو کوالٹی اگر تھوڑی عجیب آ رہی ہوتی ہے نا تو آپ کا انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. اور ہم خواتین تو کچھ زیادہ اس میں ہاں ایگزیکٹلی. تو ویڈیو کوالٹی میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک دیکھنے والے کے لیے بہت میٹر کرتی ہوگی. تو ویڈیو کوالٹی اور کانٹینٹ بہت اچھا ہونا چاہیے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے. ٹھیک, اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ولاگنگ کی طرف جو ہے وہ صرف ایک پڑھے لکھے انسان کو ہی آنا چاہیے, یا جس میں بھی بولنے کا ٹیلنٹ ہو, کچھ ڈفرینٹ کرنے کا ہو, وہ آ سکتا ہے, ایک اچھا بولنے انفلوئنسر کا بن سکتا ہے؟ ٹیلنٹ ہو لیکن اچھا بولنے کا ٹیلنٹ ہو. اوکے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا نہیں بول سکتے یا آپ خدا کم اچھا بول رہے ہیں تو آپ ساؤنڈز لگا لیں, آپ میوزک لگا لیں, آپ کچھ اور چیز اپلوڈ کر دیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر اچھا نہیں بول رہے ہوتے اور لوگ ان کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر وہ لوگوں پہ آ کے کریٹیسزم اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ مختصر بول لیں لیکن اچھا بول لیں. اچھا بول لیں, یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کم بولیں لیکن اچھا بولیں, جو کسی کے جو ہے نا وہ سن رہے ہیں اگر فائدہ نہیں دے رہی تو نقصان بھی نہ نظر ہو رہا ہے تو وہ انہیں اچھا لگے. نقصان بھی نہ دے. مزید بھی ڈسکشن کرتے ہیں, سندر سے مزید بھی جانتے ہیں کہ آیا اس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے, کچھ مزید ٹپس جو ولاگ سے ریلیٹڈ ہیں, یا ایسے کچھ لوگوں کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے
वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन व्यूवरशिप नहीं होती, इसके पीछे क्या रीज़न है या किन प्रॉब्लम्स या कौन से इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हालात हाज़िर से रिलेट करता ही है। व्लॉगिंग की हम बात कर रहे हैं कि हर दूसरा शख्स जो है, बच्चों की बात करें, नौजवानों की, बड़ों की बात करें, सब इंटरेस्ट ले रहे हैं शॉर्ट्स में, रील्स में, ये व्लॉगिंग में। आया इसको समझना कितना ज़रूरी है और आपका कंटेंट कितना मैटर करता है। अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जो पॉजिटिव मैसेज है वो आप स्प्रेड करें। लेकिन अगर आपके कंटेंट में कोई जान नहीं है, अगर आपका कंटेंट जो है वो नेगेटिव है, तो वो ना सिर्फ आपकी शख्सियत बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को, आपकी सोसाइटी को भी वो कंटेंट जो है उस पर असरअंदाज हो सकता है, उस पर नेगेटिव असरात छोड़ सकता है। तो ये भी नज़र, इस पे भी तवज्जो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुंदर हमारे साथ हैं, उनसे हम डिस्कशन करें, जान रहे हैं कि आया व्लॉगिंग की कुछ टिप्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। हर टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉलिसी पे पूरा उतरना जो है ये मैटर करता है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ मैंने कहा था, हम ज़रूर व्यूवर्स के लिए जानेंगे कि व्यूज़ क्यों नहीं आते। कंटेंट अच्छा है, उनकी वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको एडिट भी किया हुआ है, बट जब बात आती है व्यूवरशिप की, वहाँ पे इशू आ रहा होता है। क्या रीज़न? मुझे लगता है कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको, मैंने पहले भी ये बात बोली कि आप अगर एक वीडियो लगा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब आपकी पहली वीडियो ही मिलियंस में जाए, लोगों की सालों की स्ट्रगल है इसके पीछे, ऐसा हो जाए, लोगों की बहुत मेहनत। हाँ, वो एक आपकी लक है कि एक बहुत जल्दी आपकी कोई वीडियो वायरल चली गई है, तो वो वायरल वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, मुझे लगता है उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन जो लोग अब से 2-3 साल पहले से कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल थी कि इतना रुझान नहीं था लोगों का। अच्छा। और दूसरा ये कि जब लोग देख रहे हैं, पसंद करने लगे हैं, तो तब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इजी हो गया व्यूज़ लेना और ये सब लेना, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया या जो मेरे और फेलोज हैं उन्होंने स्टार्ट किया, तो बहुत मुश्किल थी ये चीज़। और उस टाइम पे जो व्यूवरशिप थी वो रियल थी। हाँ, अब तो फेक बहुत ज़्यादा हो गई है। आप पे करते हैं, आप अपने सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, आप अपनी व्यूवरशिप बढ़ा सकते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि भाई मैं बहुत 30 तो उसमें ना हम लोगों को बहुत कुछ, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें इतना टाइम हो गया, और ये जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वो इस तरह से व्यूज़ या फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि आप उन लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करते चाहिए। यहीं से एक और चीज़ के मस्बत व्लॉग और मनफी व्लॉग, यहाँ पे इसकी मैं ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगी, जो कि ज़रूरी भी है कि अब आपने बात की कि जो लोग कुछ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस सोशल नेटवर्क के थ्रू। और वो लोग जिनका कंटेंट अच्छा है, उनका कंटेंट पॉजिटिव है, मस्बत है, लोगों के लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है, कुछ एक अच्छा मैसेज जा रहा है, एक अच्छी जगह दिखा रहे हैं, अच्छा ट्रेंड, एक अच्छा फैशन दिखा रहे हैं, लोग उन्हें कम अप्रोच कर रहे हैं, कम उन्हें फॉलो किया जा रहा है या पसंद किया जा रहा है, बनिस्बत वो जो बैठ के कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसी बात बोल रहा है जो कि नाखुशगवार है, जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, आप अपने बच्चों को नहीं सुना सकते, उन्हें हम ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसमें फिर व्यूवरशिप की जो व्यूवर्स, उनकी भी गलती हुई। हाँ, वो बिल्कुल भी गलती है। और दूसरा ये कि आप ये देखें कि नेगेटिव चीज़ तो वैसे भी बहुत अट्रैक्ट करती है, और आजकल तो ये तो कॉमन है कि अगर आपने वायरल होना है, आप कोई ना कोई ऐसी ऐसी नाखुशगवार हरकत कर दें, तो आपको बस वायरल, तो लोगों के जहन में ये बैठ गया कि हम वो हरकत करेंगे जिससे हम रातों रात बस और ये वायरल सुन्नत बिठाया गया है। हाँ, बिठाया गया है, क्योंकि ये ट्रेंड हम ही ने सेट किया। क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रेंड्स पाकिस्तान में भी आए हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है जिनको फेमस नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो हुए हैं और उनको एक क्या कहते हैं, फेम मिला है, और बिला वजह का फेम मिला है, और वो फेम देने वाले हम हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करने वाले की रेशो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंडसेट चेंज भी हो गया लोगों का, लोग सपोर्ट करते हैं अब।
لوگ اگر سمجھنے لگ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کم ریشو رہ گئی ہے جو نہیں سمجھتے, جو سمجھنے والے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے آ رہے ہیں. لوگوں کو کہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ صرف اور صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہے. ہاں بالکل. اور وہ لوگوں کو, مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ, یا شاید میری کمپنی میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں واقعی میں بری لگتی ہیں, تو وہ اب لوگوں میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت رجحان پیدا ہو گیا, اویئرنیس آ رہی ہے. اچھا یہ اوور آل اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, جدید دور, جدید ٹیکنالوجی ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتی ہے, لیکن اس کا یوٹیلائز پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اس کو کتنا مفید بنا رہے ہیں. یہ واقعی میں بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے آپ کی اپنی لائف کو. اگر آپ ایک چیز کو بہت اپنے زیادہ سر پہ سوار کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا سلیپ اسکیجول, اب سب کا سلیپ اسکیجول خراب ہے, میرا سلیپ اسکیجول خراب ہے, سب کا ڈسٹربڈ ہے, لیکن وہ چیز بہت افیکٹ کرتی ہے اس پہ. آپ صبح تک فون یوز کر رہے ہیں, آپ صبح تک بلا وجہ کی اسکرولنگ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا دماغ ویسے ہی کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ آپ ابھی تک اس نیند والے فیز سے باہر ہی نہیں آئے ہیں, آپ کی کمپلیٹ نیند نہیں ہے, پھر اسی حساب سے آپ کی ڈائٹ بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز, ہاں منفی اثرات کیوں نہیں, ضرور ہوتے ہیں, اور اس کا یہی منفی اثرات ہے کہ آپ بلا وجہ دیکھتے جاتے ہیں اور دل نہیں بھرتا آپ کا. ایک اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ بھی منفی اثرات نہیں ہے کہ ہمارے وہ بچے یا وہ نوجوان یا وہ خواتین, وہ بچیاں جو ماشاءاللہ سے جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنے ایم فل کیے ہوئے, ایک اچھی ڈگری انہوں نے لی ہوئی ہے, ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں, لیکن جو ایک میٹرک فیل یا میٹرک پاس ہے وہ اس سے ڈبل ٹرپل ارن کر رہا ہے, اور ارن بھی کس سے کرے, ایک ایسا کانٹینٹ جو یوز لیس ہے. بالکل. تو یہ بھی تو کچھ نوجوانوں کو دل برداشتہ یا نوجوانوں میں دیکھیں بالکل ہے, یہ برا لگتا ہے اور یہ نیگیٹیوٹی, لیکن پھر وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ نیگیٹیوٹی کو سپورٹ بھی ہم کر رہے ہیں نا, ہم سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اگر ہم اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں, ویوز نہیں آئیں گے, اس کو وہاں اس پہ ارننگ نہیں آئے گی, وہ خود سٹاپ کر دے گا. ہاں, اور مجھے لگتا ہے کچھ انیشیٹو ان لوگوں کو بھی لینا چاہیے اس پہ, جو جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کیپیبل ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہے صرف لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے, یا وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ان سے ہو نہیں پا رہا, تو ان کو لگتا ہے کہ یہ انیشیٹو ان کو لینا چاہیے کہ ہم کیپیبل ہیں تو ہم سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں. تو نیگیٹیوٹی کو سپورٹ کرنا جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے نا تو یہ ختم ہی نہیں ہوگا. کوئی اگر کسی کا کانٹینٹ آپ کو پسند نہیں آ رہا تو بجائے اسی کی پوسٹ پہ کمنٹ کرنے کے کہ تم یہ کیا فضول حرکت کر رہے ہو, آپ اس کو رپورٹ کریں, آپ اس کو ختم کریں, کر کے آپ اسے دیکھ کے آپ اسے دیکھ بھی رہے ہیں, پھر آپ نیچے کمنٹ بھی کر رہے ہیں, پھر آپ کے کمنٹ کے نیچے اور کنورسیشنز بھی چل رہی ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس کو تو کوئی نقصان نہیں, اس کو تو فائدہ ہے, اس کی تو ریچ میں اضافہ ہے نا. تو آپ ہی اس کو رپورٹ کرنا شروع کریں, آپ اس کو ڈینائی کریں, کرٹیسائز کر کے روک دیں گے, بٹ آپ انڈائریکٹلی اسے سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, ایسے لوگوں پہ کب اثر ہوگا؟ اثر تب ہوگا جب ان کی ارننگ, ان کی ریچ, ان کی ہر چیز پہ فرق آنا شروع ہوگا. فرق ہی نہیں آئے گا تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ یس. اچھا ایک ٹائم آیا تھا, بلکہ اب لوگ سمجھ گئے, جیسے آپ نے کہا لوگوں میں اویئرنیس آ گئی, تو تھوڑا سا انہوں نے ہاتھ کھینچا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ واولے جنہوں نے مچائے ہوئے تھے, جو کہ ایک اپنی لڑائیوں کو لے کر آ رہے تھے, کوئی نہ کوئی نئے کہانی, نئے ڈرامے انہوں نے شروع کیے ہوئے تھے, تو ایسے لوگ ایک دم سے سامنے آئے اور کراس کیا جن کی سالوں کی محنت تھی ان کو. تو اس چیز نے بھی سوسائٹی میں کافی تضاد پیدا کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوالٹی کانٹینٹ بنانے والے بہت لوگ ہیں, لیکن میں پرسنلی ہیٹ نہیں کرتی ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ٹک ٹاک یا اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں نا, ان پہ یہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھتی ہیں دوسری ایپس کو, جس سے انسٹاگرام ہو گیا یا کچھ اس طرح کی سوشل ایپس ہیں, تو اس پہ کوالٹی آف کانٹینٹ ہے. لیکن مسئلہ پھر وہیں آتا ہے کہ آپ کی جو دیہات کی عوام ہے یا آپ کے چھوٹے بڑے بوڑھے سب ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں. اب ہم سوشل پلیٹ فارمز کی بات کریں نا سندر, اب یہ سب کی اپروچ میں, سب کی ریچ اس میں ہے, ہر بچے کی, نوجوانوں کی, ہر ایج کی. تو ہمیں اب اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے, نہ کہ اپنا بینک بیلنس بڑھانے پہ, اپنی ویورشپ پہ. نیگیٹیوٹی کو ختم ہم ہی کر سکتے ہیں. ہم سیلفش ہو رہے ہیں, ہم سیلفش ہو رہے ہیں. بالکل, ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, چاہے اس سے, اب ظاہر سی بات ہے, اب آج کل ایک میں نے یہ بھی رجحان دیکھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ فون دیتے تھے, وہ رونا شروع کرتے ہیں, آپ انہیں فون دے دیتے ہیں کہ وہ فون دیکھ کے چپ ہو جائے گا. اب وہ فون پہ کیا دیکھ رہا ہے,
ہے, وہ ٹک ٹاک اسکرال کر رہا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے. بے شک آپ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, لیکن بچے آج کل بہت سیانے ہیں نا, وہ کیسے موو کرتے ہیں یہ نہیں پتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی ریلز میں اپنی پوری فیملی کو اپنے ولاگ میں لا رہے ہیں, اپنا پرسنل لائف سٹائل, اپنے پرسنل ایک بانڈنگ جو ہے, اپنا ایک جو اگر آپ کا یہ کام ہے, آپ وہ دکھا رہے ہیں. اگر آپ کا یہ کام ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگز بنانا, یہ بلاگنگ کرنا, یہ سب آپ کا کام ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیملی, اپنا کام اور اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کو سیپریٹ رکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کو جو بیچ میں لے کر آتے ہیں نا, جس طرح بہت سے ٹرینڈز میں نے ابھی ریسنٹلی بھی بہت دیکھے ہیں, کرٹیسائز اس پہ بہت زیادہ ہوا, کیونکہ ابھی بھی عید گزری ہے, تو اس عید کے ایک موقع پہ ہمیں اس طرح کی بہت سارے جو ہے وہ ولاگ سامنے آئے, بہت سارے ریلز آئی, جس کی وجہ سے ہم بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں اویئرنیس آنی چاہیے, سوسائٹی میں بدلاؤ, ایک تبدیلی آنی چاہیے, کیونکہ لوگ انفلوئنسرز کو سنتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اینکر نے جو بات کر دی وہ بھئی وہ ہو گئی, کنفرم ہے کہ یہ تصدیق شدہ بات ہے. تو اسی طرح انفلوئنسرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو کانٹینٹ دکھا رہا ہے, وہ جو کام کر رہا ہے, وہ اس پہ یہ یقین رکھے کہ سوسائٹی اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو فالو کر رہی ہے. اب آپ کے کانٹینٹ سے لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑا, میں یہی کہہ رہی ہوں نا, یہ بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے آپ پہ, کہ فار ایگزامپل آپ کو پروموشن کرنی ہے اور کسی اسکن کیئر کے برانڈ کی پروموشن کرنی ہے, اور آپ کو وہ سوٹ نہیں بھی کری, لیکن آپ کو وہ پیسے دے رہے ہیں, تو آپ تعریفیں اس کی کر رہی ہیں. آپ کی جیب میں تو پیسہ آ رہا ہے نا, اگلے کی چاہے اسکن خراب ہو رہی ہے. فار ایگزامپل میرا وہ اسٹوری دیکھے یا میری ویڈیو دیکھ کر کسی نے وہ چیز خرید لی ہے اور اس کا اگر فیس خراب ہو گیا, تو وہ آپ کو بولے گا, ہاں, اور وہ آپ کو بولے گا. میرے ڈی ایم میں اکثر لوگ آئے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اس جگہ پہ جائیں اور یہ چیز کھائیں اور یہ اچھی نہیں تھی. تو آپ کیسے آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ولاگر کی ذمہ داری ہے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی جیب نہیں دیکھنی چاہیے, لوگوں کا بھی سوچیں. میں خود کچھ لوگوں کو, ویری آنیسٹ, یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا پرسنل ٹائپ کوسچن بھی ہو سکتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, سچ ہوتا ہے. کیا آج کل ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنسرز, ولاگرز جو ہیں, وہ اپنی جیب کو چھوڑ کے اپنے کام کے ساتھ انصاف کر کے سچ بول رہے ہوں کہ بھائی اس کی کوالٹی اچھی ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے مفاد کو بھی دیکھتے ہیں نا. سچ بولنا چاہیے, سچ میں بیٹھ کے سچ بولنا ضروری ہے. ہاں بالکل, سچ بولنا چاہیے کہ لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں, اور اس میں شاید ہم سب کی غلطی نہیں ہے. ہر کوئی, آج کل کی مہنگائی اتنی ہے, دور ایسا ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, تو لوگ جہاں سے ارننگ کر رہے ہیں, لوگ اپنی ارننگ کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو جو بھی کرنا پڑتا ہے نا, پھر وہ کرتے ہیں. تو اب ان کو اگر پیسے آ رہے ہیں اور پروڈکٹ ان کو سوٹ نہیں کی, تو وہ یہی سوچے گے کیا پتا مجھے نہیں کی, کسی اور کو تو کرے گی. تو میں کیا پتا اگر میں کسی ریسٹورینٹ پہ جا رہی ہوں, یہ ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن کسی اور کو پسند آ جائے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. لوگوں, آپ کا جیسا انٹرسٹ ہے, لوگوں کا بھی ویسا ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو وہ چیز نہیں پسند آتی, اور لوگ آپ کو ان پرسن آ کر جب ملتے ہیں تو وہ تب بھی آپ کو بولتے ہیں کہ میں نے نا آپ کے کہنے پہ یہ چیز ٹرائی کی تھی اور یہ خراب تھی. تو وہ آپ کے لیے ایک امبیرسمنٹ ہوتی ہے, یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں لوگوں کے ساتھ, یا میں لوگوں کو کیا بتا رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں تو ابھی پھر کہہ لیں کہ ایک انیشیل لیول ہے. میرے سے جو زیادہ سکسیزفل لوگ ہیں, جن کی زیادہ انفلوئنس ہے, زیادہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ انفلوئنس رکھتے ہیں. تو آپ کھانے کی بھی چیز اچھی بتائیں اور پروڈکٹس بھی اچھی بتائیں. بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ہم سب کی, جو بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی کنٹینٹ کریٹر ہے جناب, اس پہ سب کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ انصاف کرے اپنے کام کے ساتھ, نہ کہ اپنے بینک بیلنس یا اپنی جیب کو دیکھنا شروع کر دے. دیکھیں رزق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات دیتی ہے, آپ ایمانداری سے کام کریں تو رزق کے دروازے خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد سندر سے مزید بھی کچھ ٹپس لیتے ہیں ولاگ کے حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہے ہمارا ولاگنگ کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری یہ کامن چیزیں سوشل میڈیا پہ عام ہو چکی ہیں, لیکن سوشل میڈیا کو سمجھنا, جاننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بنا نالج کے, بنا سمجھے, بنا آپ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کی جب آپ کو ہاؤ نو نہیں ہے, نالج نہیں ہے, آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس آپ کو نہیں پتا, آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ کیا ہے, اس کا یوٹیلائز آپ نے کیسا کرنا ہے, یہ جب آپ کو نہیں پتا, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس چیز کا سکوپ ہے, مجھے اس کے پیچھے بھاگنا ہے, آپ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ولاگنگ کا بھوت سب پہ سوار ہوا ہے, اس بھوت کو اتارنا, اس کو سمجھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے, تاکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو مشکل میں نہ ڈال سکیں, یا آپ اپنا ٹائم تو ویسٹ کریں گے ہی کریں گے,
دوسروں کا ٹائم بھی آپ ضائع نہ کریں. تو یہ جاننا, یہ سمجھنا ضروری ہے. اسی حوالے سے سندس سے ہم بات کریں. سندس, ہر انسان کی اپنی پسند, اپنی چوائس, اس کے اندر اللہ پاک نے خود اداد صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں, اس کو جاننا پہچاننا بڑا ضروری ہے. آپ کو کیسے لگا کہ آپ ایک اچھی انفلوئنسر بن سکتی ہیں, ایک اچھے ولاگر بن سکتی ہیں, تو آپ کو اسی لائن میں آنا چاہیے بجائے کوئی جاب کریں, کوئی بزنس کریں یا کچھ اور کام؟ اچھا, میں پہلے سے یہ سب کر رہی تھی, لیکن اس طرح سے سوشل میڈیا نہیں بچپن سے نہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت پہلے سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. لائک میرا پبلک پروفائل تھا, لیکن میں نے کبھی اس چیز پہ دھیان نہیں دیا. اسکول کالج لیول سے یا یونیورسٹی لیول سے. تو وہ یونیورسٹی لیول پہ بھی ایسے اسٹارٹ ہوا کہ آپ ظاہر ہے باہر کچھ کھانے کے لیے جا رہے ہیں یا کچھ آپ یونیورسٹی دکھا رہے ہیں کچھ, وہ تو آپ نے وہ اپلوڈ کر دینا بس سمپلی. تو اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا. جب میں نے اپنی جاب کوئٹ کی تو مجھے لگا کہ وائی ناٹ, میں ریسٹورینٹس بھی جا رہی ہوں, میں کھانا بھی کھا رہی ہوں, میں ڈیلی تیار بھی ہو رہی ہوں, تو وائی ناٹ ٹو شو ادر پیپل کہ ہاں کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرا جو وہ جرنی تھی نا وہ بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور جو ابھی تک میں نے جو ارن کیا ہے یا ابھی جو میں نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے, تو اس کے پیچھے ایک اسٹرگل تھی میری. تو آج کل تو وائرل ہونا بہت آسان ہے, لیکن بالکل, لیکن پہلے اسٹرگل ہوتی تھی. تو گھر والوں کی طرف سے کچھ ایسا نہیں ہوا کہ یہ آپ کیا ولاگنگ کی طرف جا رہی ہیں؟ ہر جگہ ہم فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, تم کیمرہ کھول کے بیٹھ جاتی ہو. یہ ہوتا بہت نہیں, میں فیملی کے ساتھ اتنا نہیں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے وہ, میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہ تھوڑا سا پرسنل لائف اور اس کو سیپریٹ رکھنا چاہیے. تھوڑی تھوڑی چیزیں جو دکھانی ہوتی ہے وہ دکھاتی ہوں, کہ جس طرح یہ میرا گاؤں آ گیا ہے یا کچھ اس طرح سے. لیکن ہاں یہ کرٹیسزم ضرور آیا تھا کہ یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے خاندان میں. یوسف زئی خاندان سے آپ کا تعلق ہے, تو یہ لوگ تھوڑے سے اسٹرکٹ ہوتے ہیں نہیں اس طرح سے. ہاں میری فیملی بہت کیا کہتے ہیں وہ سپورٹیو ہے, اور میری فیملی اس طرح سے نہیں کرتی. لیکن آپ کو پتہ ہے خاندان پھر ہوتے ہیں اور کچھ کرٹیسزم آ جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ میری فیملی نے بہت اچھا اس کو ہینڈل کیا, اور میرے گھر والوں نے بولا نہیں نہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہے, تو جہاں ہمیں لگے گا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو ہم خود روک لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. تو گھر کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سکسیس کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ فیملی اپنی کو ساتھ لے کر چلیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کو نہیں پسند آئے گا, تو آپ وہ کریں ہی نہیں, کیونکہ فیملی سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے. یہاں ولاگر میں پوری پوری فیملیز جو ہیں وہ شامل. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز مجھے فیملی سے یاد آ گئی, اب یقیناً اس پہ اب اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو ویسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں. دیکھیے کہا اسلام کی بات کی جائے, کہا جاتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. بالکل, مذاق میں بھی ایسی بات مت کرو جو کہ آپ کو گناہ کی طرف لے کے چلی جائے. اب اس لڑکے کے کانٹینٹ میں یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ, اب بنا وہ ولاگ رہا ہے, اور اپنے والدین کے ساتھ وہ اتنی بدتمیزی سے, اتنے روڈ, اتنے آپ کو مائنڈ میں آ گیا ہوگا وہ لڑکا, کہ وہ جس طرح آرڈر کے ساتھ وہ ماں کو کہہ رہے ہیں, دھکے دے کے ماں کو آگے پش کر رہے ہیں اور پراپر ولاگنگ کر رہے ہیں. اب یہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اور اس پہ جو ویوز تھے ملینز میں, جو اس کے لائک کامنٹس تھے, جو بالکل, اور وہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کی تو ایک بہت ہی بڑی فین فالوئنگ بھی ہے. اور اب یہ یہاں پہ یہ دیکھیں ایک لمحہ فکریہ کہ ہم نے اس کو, اس نیگیٹو کنٹینٹ کو, جو کہ ایک ماں باپ کا, ایک بچوں کا ایک ریلیشن, اس کو ہم نے کس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیا, اور لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا. اور لوگ کون ہیں, میں آپ, ہاں بالکل, اور میں کہتی ہوں وہ جو ایک تمیز اور تہذیب, اچھا آپ اگر ان کے اکارڈنگلی پوچھیں گی نا تو وہ کہیں گے ہم لوگ بدتمیزی کر ہی نہیں رہے ہیں, یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے, یہ ہمارا یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کا ایک دائرہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے. اب ہمارے گھروں میں ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہیں, بہت زیادہ بات کھل کے بات کر سکتے ہیں, اور ٹو بی ویری آنیسٹ کہ جس طرح وہ ولاگ میں کرتا ہے ہم اتنی فرینکنس میں بھی ان سے بات نہیں کرتے, نہیں کر سکتے, جیسے وہ سریعام سب کو دکھانے کے لیے وہ حرکتیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باؤنڈریز ہونا نا ایک رشتے کا تقدس جو ہے وہ رکھتی ہے برقرار, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ لوگوں کو چاہے دکھا لیں کہ یہ بہت, میں تو
अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा ये फ्रैंक हो, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ बदतमीजी मुझे लगती है। हाँ, और लेकिन बदतमीजी ये एक अलग अलग बहुत चीज़ है। थिन लाइन होती है बदतमीजी और फ्रैंकनेस के बीच में, तो वो जब क्रॉस हो जाए तो आपको लगता है कि क्या ये जिस तरह से सोशल मीडिया की दुनिया या ये इसमें इतनी तेज़ी से एक जिद्दत आ रही है, क्या हम में कोई ये तहज़ीब तमीज़ नाम की चीज़ बचेगी कि अपनी व्लॉगिंग में हम वो एक तहज़ीब तमीज़ एक पॉजिटिविटी दिखा सके, या फिर अपने मुफाद के लिए, पैसों के लिए, अपनी व्यूवरशिप, अपने आप को वायरल करने के पीछे सेल्फिश होते चले जाएंगे? मुझे लगता है कि हम ऑलरेडी सेल्फिश हो चुके हैं और कोई कसर बची नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो आने वाली मुझे लगता है जनरेशन है, हाँ। उसमें मेन मसला पेशेंस का है। लोगों में पेशेंस ख़त्म हो गई है। लोग समझते हैं कि वो जो मैं वाला एलिमेंट है ना, कि मैं बहुत बड़ी एक चीज़, सब कुछ मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो वो वाला एलिमेंट जो है वो जो हम लोगों की जनरेशन थी जिनमें ये सब्र था एक, और हम बर्दाश्त कर सकते थे। अब वाले में नहीं है। अब वालों में नहीं है, और आने वालों में शायद और ना हो, क्योंकि जो चीज़ प्रमोट होती जा रही है और हम ही लोग प्रमोट करते जा रहे हैं, तो उसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आ रहा है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और वो फैल चुका है। और जो बच्चा अब सोशल मीडिया पे मौजूद है, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनके बच्चे पैदा होते हैं और वो उनके भी अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स बना देते हैं, सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो इस किस्म की हरकतें जब हम खुद ही करते हैं ना, तो फिर हम किसी पे तनकीद नहीं कर सकते कि ये गलत कर रहा है। और इसमें बनाने वाले, हम देखने वाले, प्रमोट करने वाले, माँ बाप बना रहे होते हैं, सब जो है इसमें बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल। तो इस सब को रोकना भी हम सबको मिलके पड़ेगा। और असल में रोकने वालों की रेशो बहुत कम है, सपोर्ट करने वालों की रेशो ज़्यादा है। तो जो हम जैसे लोग इसमें ये बात भी आ जाती है सुंदस कि अब जैसे आप कोई वीडियो बना रही हैं, मुझे अगर पसंद नहीं आई तो मैं कहूँगी मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं क्यों रोकूं, और बहुत सारे लोग हैं वो इसे रोक लेंगे। तो ये जो अपनी जिम्मेदारी से हट के, या एक चीज़ आपको बुरी लगी है, इस्लाम भी कहता है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, कोई बुराई हो रही है, तो आप उसे रोको। जितनी भी आप में ताकत है उसके मुताबिक आप उसे रोक सकते हो। मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम है। लोग शायद इस बात से भी डरते हैं कि मैं इसको कुछ बोलूँ तो ये आगे से क्या रिएक्शन मुझे देंगे, तो लोग वो कहते हैं ना अपनी इज्जत के लिए भी कुछ लोग कुछ लोग अपनी इज्जत के लिए भी चुप हो जाते हैं कि आगे से रिएक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रोकने का एक यही तरीका है कि अगर आपको नहीं पसंद आ रही है आप उसको रिपोर्ट करें। इजी तरीका बता दिया सुंदर ने कि आप कुछ बोले मत, आप उसके अकाउंट को, आप उसकी वीडियो को, आपको जो कंटेंट नहीं पसंद आ रहा आप रिपोर्ट करें। आपके अगर 7 फॉलोअर्स को नहीं पसंद आ रहा आप उनसे रिपोर्ट करा लें, लेकिन ये है कि अगर आप वो कंटेंट खुद डिलीट हो जाएगा। अगर ये इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया ऐप्स जितनी भी तमाम तरह सोशल मीडिया की जितनी ज्यादा पॉलिसीज होंगी हैं कि वो रिमूव कर दी जाती है। तो ये एक बेहतर तरीका है, आप लोग ये करें। और अगर नेगेटिव कंटेंट को रोकने का जो है वो सबसे आसान तरीका है, ज्यादा क्योंकि इससे आपकी लड़ाई भी नहीं होगी, आपको रिएक्शन का भी डर नहीं होगा, आप खामोशी से नेगेटिविटी भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। सुंदर, आप मुझे बताएं कि जितने भी व्लॉग करते हैं, क्या ये स्क्रिप्टेड होते हैं, या हम इसको कहें कि ये नेचुरली सब कुछ हो रहा है? नहीं, सब लोग नेचुरली कुछ चीज़ नहीं दिखाते हैं। कुछ लोग बहुत बनावटी चीज़ें दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, वो सो कॉल्ड अपना एक स्टेटस मेंटेन के स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं, और वो मेंटेन रखने के लिए कुछ रियलिटीज़ को छुपाते हैं, कुछ जो उनकी लाइफ में हैपनिंग चल रहा होता है वो छुपाते हैं। अगर ठीक है सब चीज़ें दिखाई भी नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप एटलीस्ट फेक चीज़ें ना दिखाएं। स्क्रिप्टेड बहुत चीज़ें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, कुछ लोगों की आपस में दिखाया जा रहा है कि हिडन कैमरा जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी कैमरे के सामने मुझे लगता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही और हो जाती है। आप बहुत ये हम समझ सकते हैं, ये हम कैमरे वाले समझ सकते हैं, बिल्कुल। जो ऑन कैमरा फ्रंट कैमरा आते हैं कि आया आपकी कैमरे के सामने बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और ऑफ स्क्रीन आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, तो हम समझ सकते हैं सब। तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन इस पे बिलीव करना जो है ये गलत है, बेवकूफ़ी है कि और फिर आप अच्छा कुछ लोग वाकई में उससे इन्फ्लुएंस होकर वैसी चीज़ करना भी शुरू कर देते हैं, तो ये भी गलत है। और ये तो वो लोग जो कंटेंट बना रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए। मैं अक्सर ये बात सोच के मैं अपनी जब फ्रेंड के साथ बैठी होती हूँ, हम लोग यही डिस्कशन जब करते हैं, तो मैं कहती हूँ
ان لوگوں کو خود سے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بات یہ اکثر ایک چیز بہت یہ آپ کو تنگ gathering کرتی میں ہے ہاں کہ آیا کوئی آپ کو غلط کامنٹ کر دے، کوئی آپ کو جاتے کوئی غلط نگاہ سے ایسے دیکھ لے تو انسان کی باڈی میں آگ لگ جاتی ہے کہ آیا اس نے مجھے بات کیوں کی. اور یہ جتنے انفلوئنسر ہیں، جتنے ولاگر ہیں، جتنے یہ سوشل اکاؤنٹس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگ انہیں کیا کچھ نہیں کہتے بالکل، لیکن یہ پھر بھی ڈھیٹ بنے ہوئے. اچھا کچھ لوگ ویسے بہت فضول میں بھی بولتے ہیں. آپ کو خود پتہ ہوگا، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں گے. تو یہ بھی بہت اچھا اسٹارٹ میں یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کرتی تھی مجھے نا کہ میرے ڈی ایم میں کوئی چیز آ گئی یا مجھے کسی نے میسج کر دیا ہے یا کسی نے کوئی کامنٹ کر دیا ہے اور میں تو ادھر ہی رونا شروع کہ میں نے کیا کیا تھا، اس کو میں نے کہا کیا کیسے ہوئی ہاں. ایسی بات لیکن یہ ہے کہ پیشنس آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، آپ کے اندر برداشت آ جاتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو ٹیکل کر لیتے ہیں. تو سوسائٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، لوگوں کو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو چیز دیکھ دیکھ کے نا تو کچھ انسان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نے وہ کیا تو یہ بھی ان جیسی ہی ہوں گی، تو وہ ایک دوسرے سے کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور ججمنٹ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی ہر چاہیے. انسان کا اپنا ایک طریقہ، اپنا ایک کام ہو سکتا ہے، اور اس کے اگر مطابق وہ چلتا ہے. اور کوئی انسان اگر آپ تک پازیٹیو بات پہنچا ہی رہا ہے یا کوئی نقصان نہیں دے رہا یا کوئی وہ کہتے ہیں نا فضول کانٹینٹ نہیں بنا رہا تو سپورٹ کرنے اس کو بجائے آپ اس کو سپورٹ کچھ کرنا چھوڑ دیں. تو آگے بھی اپنی اسی لائن، یہ انفلوئنسر کی لائن کو لے کے چلیں گی، ولاگنگ کو ہی، یا کچھ اور سوچ رکھا ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کے سندس کچھ کرے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی فی الحال تو میرا انٹرسٹ یہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر فیلڈ بنتی جا رہی ہے، تو بس اس میں ہی رہنا چاہوں گی ابھی. لیکن کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے شوق، آپ کا ذہن بدلتے رہتے ہیں، تو لیٹس سی کہاں زندگی لے کر جاتی ہے ہمیں. کچھ ایسے ٹپس گنے چنے کچھ بتا دیں ولاگ کے حوالے سے، جو نئے ہیں اس فیلڈ میں یا جو پرانے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایڈوائس. مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کیا ہے، تو اگر آپ کسی مقام تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں. پہلی بات یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری طرح ہی سٹارٹ لیا تھا اور اب وہ کسی اگر ایک پوزیشن پہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کوشش کریں کہ پازیٹیو بات پہنچائیں اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے. اگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے ایکشنز کے ذریعے پازیٹیو چیز، پازیٹیو میسج ایک دے، اور کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی. کوئی اتنا نہیں، بہت شکریہ سندس، بہت شکریہ وقت دیا آپ نے. یقینا ناظرین، ہر انسان کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جب آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، آپ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو آپ کو خود پسند نہیں ہے، وہی آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں. تو یہ جو ہم نیگیٹیوٹی کی بات کریں، دیکھیں نیگیٹیوٹی اسپریڈ بھی ہم کرتے ہیں، روک بھی ہم خود سکتے ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تو آپ یہ خود سے سوال کیجئے گا کہ کیا آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے نیگیٹیوٹی کو روک رہے ہیں یا اسپریڈ کر رہے ہیں. اسی میسج کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.